प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहते हैं। मेरी दरख्वास्त होगी हमारे आज के स्पीकर्स मिस अबीरा अशफाक और डॉक्टर अख्तर अफजल से कि वो हमारे साथ यहाँ ज्वाइन करें। जिस मौजू के ऊपर अपने काम का फोकस रखें वो कम्युनिटीज़ हों, यानी जिसको हम आम आवाम कहते हैं, पब्लिक के जो कम्युनिटीज़ जो अंडर रिप्रेजेंटेटिव होती हैं, जो मार्जिनलाइज होती हैं, हमारी कोशिश होती है कि उनके ह्यूमन राइट्स और उनकी डेवलपमेंट के हवाले से बात की जाए। हमने अपने काम के तहत रिसर्चेस प्रोड्यूस की हैं, इस तरह के डिस्कशन सेशंस ऑर्गेनाइज कराए हैं, वेबिनार्स करवाए हैं, और हम इस तरह के प्रोसेसेस का हिस्सा हैं जो कि उन मौज़ूआत पे मसाइल पे काम करता है जिनका ताल्लुक़ कम्युनिटीज़ से हो, जैसे कि क्लाइमेट चेंज है या वर्कर्स राइट्स है, सिविल सोसाइटी है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम इस तरीके से काम करें। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो COP27 के हवाले से है। COP इज़ कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी। आप लोग ज़्यादा बेहतर फॉलो कर रहे होंगे सारी डेवलपमेंट को जो अब हो रही है, और ये जो पूरा प्रोसेस है ये उन कंट्रीज़ की तरफ से है जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को साइन किया है। ये कन्वेंशन इस बात को एक्नॉलेज करता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया भर के ममालिक वल्नरेबल हैं और इस तरह के इक़दाम करने की ज़रूरत है कि क्लाइमेट चेंज के असरात से निपटा जा सके। हमारी बहुत रीसेंट मेमोरी है कि 10 साल पहले 2010 में 12 साल पहले इसी तरह के फ्लड्स आए थे जिसमें पाकिस्तान का 1/5 हिस्सा पानी के अंडर था। लेकिन ये तो दो बड़े बड़े इवेंट्स हैं, हम बहुत इस बारे में बात करते हैं और ये 10 साल में एक मरतबा होते हैं, 5 साल में एक मरतबा होते हैं। लेकिन पाकिस्तान और भी बहुत सारे तरीक़ों से क्लाइमेट चेंज के असरात से नबर्द आज़मा है, जिसमें एक हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन है, बारिशों का इरेटिक होना, हीट वेव, शदीद मौसम की शिद्दत जिसको कहते हैं, ये तमाम चीज़ें हैं जो कि हमें रोज़ याद दिलाती हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 1,28,000 लोग जो हैं वो एनवायरनमेंट जो ये पोल्यूशन है उसकी वजह से अमवात होती हैं। इस तरह से इस साल बताया गया है कि पाकिस्तान की जो गंदम की पैदावार है वो 10% कम हो है। तो ये जो सारे असरात होते हैं, फूड शॉर्टेज का होना या फिर पानी का कम हो जाना, एग्रीकल्चर का कम हो जाना, इसके अलावा बीमारियां होना, ये तमाम चीज़ें वो हैं जो हमें क्लाइमेट चेंज का एहसास दिलाती हैं और स्पेशली आम आवाम को दिलाती हैं। अब जो इस तरह के क्लाइमेट चेंज के असरात आ रहे हैं तो उसमें तमाम ममालिक पर ये प्रेशर है कि वो कोई एक्शन करें कि क्लाइमेट चेंज के असरात से निपटा जा सके। और जिसको हम ग्लोबल नॉर्थ कहते हैं या डेवलप्ड कंट्रीज़ कहते हैं, ये ज़्यादा प्रेशर इनके ऊपर है क्योंकि इन्हीं के कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेट हुआ है, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है या इनके जिस तरह के कंजम्पशन पैटर्न्स हैं, इनके ऊपर प्रेशर है कि भाई आप इसके लिए ज़्यादा इक़दाम करें। साथ साथ में हम ये देखते हैं कि तमाम ममालिक को कहा जाता है कि आप नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस को रिवाइज़ करें, उनको इन्हांस करें, जिसका मतलब ये है कि आप अपने जोग्राफिक बाउंड्रीज़ के अंदर जो एमिशंस हैं उनको आप कम करने की कोशिश करें और क्लाइमेट चेंज के साथ अडॉप्ट करें। अगर हम क्लाइमेट चेंज, कॉप और इस तरह की बातें करते हैं तो ये बड़ा एक ह्यूज स्ट्रक्चर लगता है। आप लोग अगर फॉलो कर रहे हो कॉप को तो ऐसा लगता है जैसे इसमें बहुत ही एक जायंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बड़े बड़े आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, बहुत महीनों की प्लानिंग होती है इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, इसमें लॉबिंग होती है इंटेंसिव कि भाई क्या एजेंडा होना चाहिए, क्या एजेंडा नहीं होना चाहिए। साथ साथ में जिस तरह के होते हैं कि सोशल मीडिया के ज़रिए उसको लाइव वो किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि इसको एक बिल्कुल जिन की तरह हमारे सामने ये होता है। हम ये कह सकते हैं कि इसमें अवामी नुमाइंदे शामिल होते हैं। हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर गए हुए हैं, अब उनकी टीम गई हुई है। इसमें सिविल सोसाइटी के लोग शामिल होते हैं। तो शायद हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक ये पब्लिक इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट, ये पब्लिक की बात वहाँ तक जाती है। लेकिन चूँकि क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा एक माइक्रो लेवल का एक्सपीरियंस है तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसके हवाले से जो चीज़ क्लाइमेट चेंज को रिप्रेजेंट कर रही है COP27, वो भी माइक्रो लेवल तक उसकी समझ हो, उसकी एक्सेस हो। तो आज हमारा जो ये सेशन है उसमें हमने यही कोशिश की कि हम
اس طرح کے تھیمز پہ بات کر سکیں اور آپ کے سامنے آئیں، ساتھ ساتھ میں کچھ ریکارڈ کر سکیں چیزوں کو، تو ہم زیادہ بڑی آڈینس تک بھی یہ بات پہنچا سکیں. ہم جو آج بات کرنا چاہیں گے اس میں کچھ کنسرنز جو آپ کے سامنے ہم لانا چاہیں گے. ایک تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کاپ کا بریک ڈاؤن ہمارے سامنے ہو کہ کاپ پروسیس ہوتا کیا ہے. دوسرا، کاپ کی ریلیونس پاکستان کے لیے کیا ہے. تیسری یہ ہے کہ پاکستان خود جو کہ اتنا زیادہ مکسڈ ایکسپیرینس ہے اس کا کلائمیٹ چینج کے امپیکٹ کے ساتھ، گرمی بھی ہے، شدید فلڈز بھی آ رہے ہیں، بارشیں بھی ہیں، قحط بھی ہے، تو وہ کس طرح سے پاکستان نے جو ڈیمانڈ رکھی ہیں وہ کتنا زیادہ ریپرزینٹ کرتی ہیں پاکستان کے ان ایکسپیرینسز کو. پھر یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی جو اپنی پالیسیز ہیں ان کا کلائمیٹ چینج کے اوپر کیا اثر ہے. پالیسیز ہیں، جو ایکٹیویٹیز پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں. اور پھر جو مارجنلائز گروپس ہیں جیسے ویمن ہیں، ورکرز ہیں، ایسے لوگ جو اور زیادہ اپنے ریلیجس بیک گراؤنڈ کی وجہ سے یا اپنے جینڈر کی وجہ سے اور زیادہ مارجنلائز سمجھے جاتے ہیں، ان کا کاپ کے اندر کہاں پہ ان کی پوزیشن بنتی ہے. تو آج جو ہم نے اپنے اسپیکرز کو بلایا ہے تو ان کو بھی ہم نے اسی طرح کی کوشش کی ہے کہ ایسا مکس ہو جو آپ کے سامنے ٹیکنیکل، ایکیڈیمک اور گراس روٹس پرسپیکٹو آپ کے سامنے لا سکیں. میں اپنے اسپیکرز کا انٹروڈکشن کرانا چاہوں گی. ہمارے ساتھ مس عبیرہ اشفاق ہیں جو کہ کراچی بچاؤ تحریک کے ساتھ ان کا تعلق ہے. کراچی بچاؤ تحریک ایک موومنٹ ہے جو کہ کراچی میں جو ڈیمولیشنز ہو رہی ہیں تو عبیرہ ان کے ساتھ کام کرتی ہیں. IBA کے ساتھ بھی وزٹنگ فیکلٹی کے طور پہ کام کرتی ہیں اور انہوں نے لاء پڑھا بھی ہے اور لاء پڑھایا بھی ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر اقدس افضل ہیں جو کہ اکنامکس اور سوشل سائنسز میں PhD کی ڈگری رکھتے ہیں. ڈاکٹر اقدس افضل کا جو ڈسرٹیشن تھا PhD کا، اس نے اکنامک گروتھ اور فاسل فیول انرجی کے ریلیشن شپ کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. اب ڈاکٹر اقدس افضل حبیب یونیورسٹی کے ساتھ منسلک ہیں. ہمارے ساتھ آن لائن جناب مصطفیٰ امجد صاحب ہیں جو رینیویبلز فرسٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں. رینیویبلز فرسٹ ایک انرجی تھنک ٹینک ہے جو کہ انرجی اور انوائرمنٹ پہ کام کرتا ہے اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ انرجی اور نیچرل ریسورس کے حوالے سے جو ہم بات کرتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج میں ٹرانزیشن ہو وہ جسٹ ہوں اور انکلوسیو ہوں. مصطفیٰ فل برائٹ اسکالر بھی ہیں اور ان کی اسپیشیلٹیز میں رینیویبل انرجی اور پالیسی شامل ہے. ہم سب سے پہلے مصطفیٰ کو آن لائن لیں گے اور ان سے ہم نے درخواست کی کہ کچھ اس پروسیس کا بریک ڈاؤن ہمارے سامنے پریزنٹ کریں. ساتھ ساتھ میں جو پاکستان کے اندر اس حوالے سے کام ہو رہا تھا اس کو کانٹیکسچلائز کرنے کی کوشش کریں. تو میں مصطفیٰ کو آن لائن لوں گی، اس کے بعد پھر ہم عبیرہ اور ڈاکٹر اقدس افضل کی طرف بڑھیں گے. تو اب میں اپنے ساتھیوں سے درخواست کروں گی کہ وہ مصطفیٰ کی پریزنٹیشن شروع کریں. اسپیشلی ہماری سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کو، ہمارے یوتھ کو اس پروسیس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے اب جس طرح ہم نے شفٹ دیکھا کہ اوور دا پاسٹ 2-3 ایئرس فائنلی لیڈرشپ بھی کلائمیٹ چینج کو، کانفرنس اگین COP27 کا مطلب ہے کہ 27 سال سے ہو رہی ہے، تو ناٹ اے لاٹ آف لیوریج یا لیوے دیا جاتا تھا اس کانفرنس کو، مگر 2-3 سال سے ہمیں یہ بھی چیز نظر آ رہی ہے کہ اب گلوبل لیڈرز بھی وہاں پہنچتے ہیں. اس سے پہلے اس کے بعد بھی کافی حد تک ڈیبیٹ ہوتی ہے، تو اٹس گڈ کہ یہ ایک مین اسٹریم ہو رہی ہے یہ چیز. بٹ ساتھ ہی ساتھ اٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس پروسیس کو سمجھیں اور وی ایکٹ آن دیز تھنگز، اور تھوڑا سا انٹرنلی بھی ہم پریشرائز کر سکیں. اور جہاں پہ اٹس اس ورسز دیم ایٹ اے گلوبل اسٹیج، ہم وہاں پہ پاکستان کا کیس بھی اچھے طریقے سے لڑ سکیں اور ہم انٹرنلی بھی اپنی گورنمنٹ سے بھی ایکشن ڈرائیو کروا سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ گلوبلی انٹرنیشنل ڈیولپڈ کنٹریز جس طرح زینیا بات کری تھی ان کو بھی ہم وی شوڈ ہولڈ دیم اکاؤنٹیبل ٹو جو جس کی وجہ سے پاکستان میں ہم اس ٹائم اس طرح کے مرحلے سے گزر رہے ہیں اور جو کلائمیٹ چینج ہم مٹیریلائز ہوتا دیکھ رہے ہیں. تو اگین آئی وانٹیڈ ٹو ڈسکس، جس طرح زینیا نے کہا تھوڑا سا کاپ پروسیس بتاؤں کس طرح ہے، کیا ہے پاکستان کے لیے یہ والا کاپ کیوں امپورٹنٹ ہے، تھوڑا سا اس پہ آئی ووڈ لائک ٹو شیڈ سم لائٹ، اور where do we stand and how can we leverage this whole process as civil society organizations, as people working on this process. So میں اس پہ بھی تھوڑی سی I will be speaking about this as well.
تو تھوڑا سا جسٹ ٹو بریفلی انٹروڈیوس کہ کاپ ہے کیا. لائک زینیا آلسو مینشنڈ اٹس کانفرنس آف دا پارٹیز. ایک منٹ سوری. سو اٹ از اے کانفرنس آف دا پارٹیز. ایک میٹنگ ہے جو کہ ہر سال کی اس کا انعقاد ہوتا ہے. ایک ہی فورم پہ یو سی دیٹ ڈفرنٹ پیپل کین انٹریکٹ اینڈ ٹاک اباؤٹ ڈفرنٹ تھنگس. تو it brings together heads of states اور آپ کے سامنے انٹر گورنمنٹ آرگنائزیشنز UN کے ریپرزینٹیوز بھی ہیں, ساتھ ہی ساتھ سیوک سوسائٹی بھی ہے, انڈیجنس ریپرزنٹیشن بھی ہوتی ہے. سو اراؤنڈ 30 to 40,000 people I think at every COP is pretty common, اور you see them interacting over many key issues, اور ایک بہت ورائٹی آف رینج آف ایشوز over 2 weeks ڈسکس کیے جاتے ہیں. ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں تھوڑا سا دیتا چلوں کہ 1992 میں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا ارتھ سمٹ میں ریو ڈی جنیرو میں, UNFCCC جہاں پہ اڈاپٹ ہوا تھا, اور ساتھ ہی ساتھ کلائمیٹ چینج سیکریٹریٹ اسٹیبلش ہوا تھا. 94 سے ہم یہ کاپ کا ایونٹ ہوتا دیکھ رہے ہیں, which is again like I mentioned کہ this is the 27th edition. تو ہر سال اس کا مقصد یہی تھا کہ ڈفرینٹ پارٹیز آئیں اور ایک کامن ایگریمنٹ they come to a common agreement کہ this is what we envision, اور یہ چیز ہم کرنے کو تیار ہیں. تو اس میں بہت سی چیزیں نیگوشیٹ ہوئی ہیں. کیوٹو پروٹوکول 97, پیرس ایگریمنٹ 2015, these are some again agreements جو کہ کافی فیمس ہیں اور کافی بار کوٹ بھی ہوتے ہیں. بٹ آل ان آل اس ٹائم ہم جہاں پہ اسٹینڈ کر رہے ہیں وہ 1.5 ڈگری سیلسیس کی بات ہے کہ وی وانٹ ٹو میک شیور جو اس ٹائم ارتھ کا ایوریج ٹیمپریچر ہے جو گلوبل وارمنگ ہے وہ 1.5 ڈگری سیلسیس کے اراؤنڈ ہم لمٹ کریں ٹو پری انڈسٹریل ٹیمپریچرز, not more than that. اور اس کے لیے ہی اس ٹائم فوکس کیا جا رہا ہے. COP 26 جو پچھلا COP تھا اس کا مین جو گلاسگو میں ایگریمنٹ ہوا تھا اس کی یہی ایک طرح سے آؤٹ لائن یا اس کی یہی ایک کوشش تھی, آؤٹ کم کہہ لیں. جو ہمارا گلاسگو پیکٹ تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ 1.5 ڈگری سیلسیس it should be kept alive. آؤٹر لیئر یوزلی جیو پالیٹکس کی ہوتی ہے جہاں پہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں لاسٹ ایئر اٹ واز آل اباؤٹ COVID. اس سال it's going to be all about the Russia-Ukraine crisis. اس سے پہلے it was about United States کی non attendance at the COP, اور وہ they were leaving the Paris Agreement, so whole that process was defining. But ہر سال جو جیو پالیٹکس ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ COP کے ایجنڈاز کس طرح کے ہوں گے, کیا ڈسکشنز ہوں گی. اس دفعہ there is a lot of focus on energy dependency. ہم نے کس طرح انرجی سیکیورٹی پہ بات کافی زیادہ ہو رہی ہے. اس دفعہ lot of the discussions will be alternatives to oil and gas, green hydrogen پہ, بیٹری اسٹوریج پہ کافی ڈسکشنز اس دفعہ پریڈکٹڈ ہیں. سو جیو پالیٹکس آلویز پلے ویری امپورٹنٹ رول کہ ہر کاپ کا ایڈیشن کس طرح کا ہوگا. would we be able to come to a consensus or not? It is very important کہ ہم ایک کنسنسس پہ آئیں. چاہے 197 اگر پارٹیز ہیں تو all of them have to agree to a single document. اگر کوئی ایک بھی اس ڈاکیومنٹ سے ڈس ایگری کر دیتی ہے تو there is no consensus. So outcome کوئی نہیں نکلتا. الٹیمیٹ گول یہی ہے کہ all 197 agree to a bare minimum, اور وہ bare minimum ہی ہمارا آؤٹ پٹ ہوتا ہے, and we move on from that document every year. So next level پہ we have climate ambition. زینیا نے بھی اس بارے میں تھوڑا سا مینشن ضرور کیا اپنی انٹروڈکٹری اسپیچ میں. تو COP از اے ویری گڈ پلیس جہاں پہ کنٹریز جا کے اپنے کمٹمنٹس اناؤنس کر رہی ہوتی ہیں. لاسٹ ایئر ہم نے کافی کنٹریز کو نیٹ زیرو کمٹ کرتے دیکھا. اس سال ایکسپیکٹڈ ہے کہ شاید پاکستان بھی نیٹ زیرو کمٹ کرے. تو اگین اٹ ہیزنٹ بین materialized yet, but it might at the end. We never know, but there is a good it is a good opportunity کہ different programs final ہو رہے ہوتے ہیں, countries اپنے ambitions بتا رہی ہوتی ہیں کہ this is what we intend to do for climate change, and this is a good forum for that to happen. ساتھ ہی ساتھ کچھ سائڈ ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ پیویلینس. تو پیویلینس میں ہمیں کنٹریز کے بھی پیویلینس ہوتے ہیں, بینکس کے بھی ہوتے ہیں, آرگنائزیشنس کے, سائنس کے اراؤنڈ بھی ہوتے ہیں, IPCCs کے اگین تھیمس پہ بھی ہوتے ہیں. واٹر پیویلین انٹروڈیوس کروایا گیا تھا لاسٹ ایئر, اس سال بھی ہے. سو دیز آر ڈفرینٹ پیویلینس جہاں پہ again 3 to 4 different events daily are happening. وہاں پہ آپ کے speakers آتے ہیں, کچھ discussions ہو رہی ہوتی ہیں, some agreements are reached. So there is a lot happening on the side events that is totally independent of the whole negotiation process. ساتھ ہی ساتھ ہوسٹ کنٹری بہت امپورٹنٹ ہے. لائک اے مینشنڈ شروع میں کہ ایک کاپ گلوبل ساؤتھ میں ہوتا ہے اور ایک کاپ گلوبل نارتھ میں ہوتا ہے. لاسٹ ایئر وی ہیڈ گلاسگو, دس وی ہیو ایجپٹ, نیکسٹ ایئر وی گوئنگ ٹو ہیو دبئی. تو اس طرح ایک one in the north, one in the south چل رہا تھا. ہر سال ایک گلوبل نارتھ میں جو ہو رہا ہوگا اس کا ایجنڈا کچھ اور ہوگا, کیونکہ جو ہوسٹ ہے وہ ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے کہ کیا ایگریمنٹ ہے, کیا ڈاکیومنٹ فلوٹ ہونا ہے, کیا ایجنڈا ہے, کیا تھیم ہے, کس دن کون سی ڈسکشنز کرنی ہے. سو all of that is pretty much set by the host, and then obviously
the participants اور جو attending countries ہوتی ہیں وہ اس کو follow کر رہی ہوتی ہیں. So اس دفعہ جو ایجپٹ کی تھیم ہے وہ implementation COP کی ہے. There is a lot of focus جو global south کے مسائل ہے کہ ان کو فور فرنٹ پہ لایا جائے. Finance is very important. Again we'll talk about that later as well. ساتھ ہی ساتھ سائنس پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہوتی ہے. میں آلریڈی مینشن کر چکا ہوں 1.5 ڈگری سیلسیس, بٹ فار دی نیگوسیشنز ٹو ہیپن یو نیڈ ٹو بیک اٹ اپ ود سائنٹیفک ایویڈنس. تو COP is a great place for that science to come through. We see a lot of discussions, کچھ reports launch ہو رہی ہوتی ہیں. کچھ ہمیں next year کا COP is supposed to be the global stock taking, جس میں ہم 5 سال بعد ایویلیویٹ کریں گے کہ ہاؤ فار ہیو وی کم along ڈفرنٹ کنٹریز نے کس طرح کتنے اپنے جو بھی انہوں نے گول سیٹ کیے تھے میٹ کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں. سو آل آف دیٹ ہیپنز تھرو اے لاٹ آف ریسرچ اور سائنس, اینڈ دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ ایٹ دا COPs. پھر پلینریز ہیں جہاں پہ جس طرح شہباز شریف صاحب کل میرا خیال تھا انہوں نے اسپیچ بھی کی اوپننگ, اسی طرح سے سیم ہیپنز ایٹ دا کلوزنگ سیریمنی. تو وہاں پہ لیڈرز آتے ہیں, اٹس پریٹی 2-3 منٹ میں بولتے ہیں اپنا ایک کنٹری کا ایک پلان یا ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کرتے ہیں, دین دے ہیڈ بیک ہوم. سو ایک پلینریز چل رہی ہوتی ہیں اور اس کے بعد انٹرنلی نیگوسیشنز ہو رہی ہوتی ہیں جہاں پہ ٹیکسٹ پہ ڈفرنٹ کنٹریز کے نیگوشیٹرز, یوزلی پاکستان کی طرف سے ہمیں منسٹری آف فارن افیئرز اس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے, کچھ ایک دو منسٹری آف کلائمیٹ چینج کے کنسلٹنٹس ہوتے ہیں, بٹ یوزلی ہمارے فارن افیئرز کے ہی نمائندے اس چیز کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں, نیگوسیشن پروسیس کا پارٹ ہوتے ہیں. So یہ COP کا overview ہے, which I feel like often isn't very well understood, but this is something that is happening in these 2 weeks at the venue. اس کے بعد I wanted to talk about the key objectives for COP27. اس میں 4 چیزیں تھیں جو میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ بات ضرور کروں. ایک تو میٹیگیشن, کہ کس طرح کنٹریز اپنی emissions کو reduce کر رہی ہیں. So it refers to basically all the efforts to reduce or prevent the emissions of greenhouse gases. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیو ٹیکنالوجیز ہوں, رینیویبل انرجی کو ہم پروموٹ کریں, انرجی ایفیشنسی کو بڑھائیں, کچھ کنزیومر بیہیویئر پیٹرنس بدلیں. So all of that comes under mitigation, اور اس میں again there is a lot of focus on mitigation کہ کس طرح کنٹریز mitigate کریں گی کلائمیٹ چینج کی تھریٹس کو. But at the same time mitigation has been something جو کہ North is very happy to talk about. So global south میں ہمیں زیادہ فوکس نظر آتا ہے اڈیپٹیشن پہ, اور ہوپفلی گوئنگ فارورڈ لاس اینڈ ڈیمیج پہ بھی. اڈیپٹیشن بیسیکلی از آل اباؤٹ what can we do now, کس طرح اڈیپٹ کریں. کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, we know that, مگر ہم اس سے کس طرح اس سے کس طرح نپٹیں, اس سے کس طرح اپنے آپ کو بہتر پریپیئر کریں ٹو سلو ڈاؤن دا پیس آف گلوبل وارمنگ, ایمیشنس کو کس طرح کٹ کریں, کلائمیٹ کانسیکوینسز کو کس طرح آن بورڈ کریں, کس طرح اپنے سٹیزنس کو بچائیں, ڈیزاسٹر سے کس طرح نپٹنا ہے, ڈیزاسٹر مینجمنٹ کیسے ہوگی. سو آل آف دیٹ کمز انڈر اڈیپٹیشن. کلائمیٹ فائنانس میں اگین دیر از سم تھنگ جو کہ پیرس اگریمنٹ میں شرم الشیخ میں اگین اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ فائنلی دا 100 بلین پرومس جو کہ گلوبل نارتھ نے کیا تھا 2009 میں کوپن ہیگن میں, کہ وہ فائنانسنگ سپورٹ دیں گے ٹو ڈیولپنگ کنٹریز اینڈ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز to meet their NDC targets and climate ambition. So finally we expect کہ 23 میں this is going to materialize, again pretty late than expected, but finally it's going to come through. But at the same time جو ایک چیلنج ہے کہ زیادہ تر فائنانسنگ آتی ہے میٹیگیشن میں, اور اڈیپٹیشن میں بہت کم آتی ہے. سو ایک فوکس یہ بھی ہے کہ اراؤنڈ ڈبل کیا جائے اڈیپٹیشن فائنانس کو, so that countries can adapt better rather than focusing all on development or mitigation. جس میں again there is a lot, کیونکہ اس میں you can send loans, آپ اس میں development کر سکتے ہیں, آپ اس کو link کر سکتے ہیں to GDP and other such metrics. Adaptation میں perhaps it might not have the same economic impact, but for countries it is very important to have that adaptation finance available. ساتھ ہی ساتھ اس سال ایک نئی چیز جو کہ میرا خیال ہے بہت امپورٹنٹ ہے, پاکستان کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے, وہ ہے لاس اینڈ ڈیمیج فائنانس. جو انٹینسیفیکیشن ہم دیکھ رہے ہیں نیچرل ڈیزاسٹرس کی, یہ شاید اس کی ذمہ دار ہم نہیں ہیں فار آل دیز گرین ہاؤس گیس ایمیشنز, بٹ اٹ از موسٹلی دا رچ انڈسٹریلائزڈ کنٹریز جنہوں نے زیادہ تر ڈیولپمنٹ کی تھرو فاسل فیولز اینڈ تھرو کاربن ڈیولپمنٹ, اینڈ ناؤ وی آر پیئنگ دا پرائز فار دیٹ. سو ویو آلریڈی سین ڈینمارک, انہوں نے بفور COP 13 ملین اناؤنس کیا تھا, $13 million for under loss and damage finance. کل کی خبر ہے کہ نیوزی لینڈ نے بھی میرا خیال ہے 20 ملین کے اراؤنڈ ایک فگر کوٹ ہو رہا تھا کہ انہوں نے بھی کمٹ کیا ہے. سو اٹس گڈ دیٹ دس از کمنگ تھرو, بٹ اگین a lot more needs to be done and this is still
peanuts compared to the need that we have, which I will also like to talk about right now. तो फ्लडिंग्स का जीनिया ने थोड़ा सा बताया, बट आई वांटेड टू गो इनटू मोर डिटेल्स, कुछ स्टैट्स एंड फिगर्स दूं कि अराउंड 34 डिस्ट्रिक्ट्स are currently crisis affected. 46,000 square kilometers is still underwater. For perspective, मेरा ख्याल है इस टाइम स्विट्जरलैंड के टोटल एरिया से ज़्यादा है. $40 billion की कोई damages वर्ल्ड बैंक ने estimate किए हुए हैं. 20.6 million people are in need. Again, this is, अगर मैं इसको contextualize करूँ तो think of the whole population of, say, I guess Portugal कर लें और साथ Switzerland कर लें. It's more than that. उसके अलावा lives lost, 13,000 kilometers of roads, around 438 bridges. उसके बाद 8.2 million people actually require medical services. 2.2 million people had their houses just damaged or destroyed. 1.1 million livestock has been affected. So all of this is quite important, क्योंकि अगर हमें ग्लोबल नॉर्थ ये प्रेशराइज करे कि you need to work on adaptation. अगर मेरे घर में आग लगी हो तो ऑब्वियसली मैं उस घर को गिरा के नए सिरे से बनाने पे ज्यादा फोकस करूंगा कंपेयर टू कि उसमें मैं विंडोज जो है वो डबल ग्लेस लगवाऊं कि ना लगवाऊं. मेरा फोकस ये होगा कि मेरे पास खाने के लिए खाना और आदर के उसकी सोर्सिंग कैसे हो रही है, उसमें कौन से क्रॉप्स हैं. Again, all of these things are secondary. First of all, it is important that a country is able to meet its basic human needs, human rights जो वो तक पहुंचे, और उसके बाद ही हम we are in a position to move towards adaptation and then finally mitigate the impacts and the effects of climate change. So again, this is very important कि एक चीज जो कि पाकिस्तान को भी understand करनी है और करवानी भी है. So this is my last slide, and this is where I wanted to focus my discussion on, and this is something I think बाकी speakers can also take it forward a bit. पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छी opportunity है कि हमारे पास G77 plus China जो एक major block है developing countries का. ये पहले दिन पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस थी to get that done. But also we can drive this whole discussion. G77 की daily meetings होती हैं तो Pakistan can add a lot more of its concerns through this whole block, और इसको use कर सकता है to get its things at least done at a good pace and at a good forum as well. साथ ही साथ COP27 implementation का COP है, और पाकिस्तान को भी इस पे थोड़ा सा internally तो चीजें करनी ही है. Obviously globally भी हमने country से कुछ commitments लेनी है और materialize करवानी है. So एक anecdote for instance was that when Pakistan was announced, या शहबाज शरीफ को हमने जिस दिन announce किया था as the vice president of the COP, तो उसी दिन शहबाज शरीफ साहब था में coal plant की inauguration कर रहे थे. So that kind of dichotomy also needs to be curbed within Pakistan. Obviously there is a lot of saying कि ये हम energy security के लिए कर रहे हैं, या पाकिस्तान का stance ये है कि global countries ने किया, but at the same time we can't play both sides. Globally, Pakistan is very well respected for the nature-based solutions में जो काम हम कर रहे हैं. Last government का 10 billion tree tsunami program, the billion tree tsunami, उसके बाद protected areas initiative था, उसके बाद अब भी government ने Ministry of Climate Change शरीर रहमान के अंडर इन्होंने Living Indus initiative initiate किया है, जो कि एक अच्छा initiative है. Nature-based solutions में Pakistan has been doing a lot, which is something that is required. हम किसी पे एहसान नहीं करें ये करके, but perhaps we are not doing enough on the front of energy transition, perhaps on the front of making sure कि हमारे behavior changes आएं, कोई plastic की mitigation, कोई waste management, all of that is still pretty secondary. अभी भी हम coal में, which is again globally recognized as the most polluting source, तो हम why should we further delve into that route when we know for the fact कि पाकिस्तान के पास एक अच्छा renewable energy का resources भी हैं, there is financing available, it's the cheapest form of electricity. So a lot more can be done internally as well, but perhaps COP might not be the best place to highlight that. Usually it's us versus them at COPs. तो हम लोग पाकिस्तान का एक यूनिफाइड फ्रंट दे रहे होते हैं, और आइडिया ये होता है कि ग्लोबल कंट्रीज हमें सपोर्ट करें. तो एट द सेम टाइम ETM फैसिलिटी में पाकिस्तान ADB के we have been a part of that. तो ETM में एनर्जी ट्रांजिशन मैकेनिज्म है जहाँ पे ADB सपोर्ट करेगा कुछ कंट्रीज को मूव अवे फ्रॉम कोल. हाउ कैन वी मटीरियलाइज दैट टू मेक श्योर कि पाकिस्तान के जो कोल एग्जिस्टिंग कोल प्लांट्स हैं या जो पाइपलाइन में है उसको हम खत्म करके इस तरफ लेकर आया जाए टुवर्ड्स रिन्यूएबल्स, और किस तरह ट्रांजिशन किया जा सके. तो इस तरह के कमिटमेंट्स हमें ग्लोबल कंट्रीज से भी लेनी है, बट अगेन कमिटमेंट्स इन इज हाफ द जॉब.
Next is getting it materialized. Implementation में होता है कि global north या developed countries ने इतने extensive एक rigorous systems बनाए होते हैं कि perhaps developing countries के लिए वो meet करनी requirements pre-qualifications ही इतना time लग जाता है कि 3-4 साल तक तो funding आती ही नहीं है. फिर इतना लंबा process होता है, इतना मुश्किल होता है वो financing को tap करना, which is again something that is discussed at every COP, or hopefully this COP might help us in ensuring कि इस पे कोई progress भी हो सके. Then again, finance की बात मैं already कर चुका हूँ. Mitigation, adaptation, loss and damage, all are equally important. Some more than other, perhaps. For Pakistan, loss and damage, adaptation, and finance. Lastly, I think very important कि global action अब हो. Promises हम काफी अरसे से देख रहे हैं. फिर देखते रहेंगे. Promises के लिए बहुत अच्छी एक it's a great place, the COP, to make promises. But at the same time, accountability भी होनी चाहिए, और इस पे भी I think CSOs have a big role to play. We are already seeing World Bank के साथ David Malpass के साथ 2 दिन से हो रहा है. He was there at COP. उनको climate denial पे भी लोगों ने question किया है. There are also questions World Bank on its role globally for energy transition and for driving the climate change ambition. So these are places, and this is a good place to end as well कि globally भी हमें countries को भी responsible करना, but at the same time ये IFIs हैं, MDBs हैं, और CSOs का यही role होता है कि वो अपने अपने agendas को इसी तरह drive करें in a manner जिसमें जो भी बाकी countries हैं, जो भी developed countries हैं, जो responsible हैं for different climate change aspects, उनको हम accountable भी रखें, और at the same time make sure that a net positive result is gained out of this whole process. So I'll stop here, and I think we can always circle back for more questions at the end, if that works, Zenia. Thank you so much, Mustafa. And I am sure कि हमारे पास questions या comments होंगे जो हम आपकी तरफ लेकर आएंगे जब हमारे बाकी speakers अपनी बात कर लेंगे. So I really hope that you get to stay with us. Thank you, Mustafa. We would be moving on now. कुछ पाकिस्तान के हवाले से भी इसको लिंक किया कि पाकिस्तान किस तरह से इसके साथ डील कर रहा है और पाकिस्तान के पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं. फिर ये कि पाकिस्तान के अपने अंदर जो क्लाइमेट क्राइसिस हो रहा है. तो मैं अगर आपसे दरख्वास्त करूँ कुछ अहम पॉइंट जो हम चाह रहे थे कि आपसे हम समझने की कोशिश करें, गिवन योर वेरी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड ऑन स्पेशली ऑन एनर्जी एंड इकॉनमी. इसके अलावा आपका कॉप के हवाले से भी आपकी राइटिंग्स हैं. तो अगर आप थोड़ा सा हमें बताइए कि जो पाकिस्तान के अंदर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पाकिस्तान का जो एजेंडा है कॉप 27 में, जिसके हवाले से आजकल बहुत ज़्यादा मीडिया कवरेज हुई है, वो उसको अगर आप हमारे सामने अनपैक करें. दूसरा हम समझना चाह रहे हैं, मुस्तफ़ा ने यकीनन टच किया इसके ऊपर कि पाकिस्तान के अपने अंदर जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, पॉलिसी कॉन्ट्रडिक्शंस, और फिर इसके बाद वहाँ जाकर कोई बात करना. तो उसके ऊपर आपकी क्या असेसमेंट है. एंड फाइनली, डू यू हैव एनी एग्जांपल्स के कॉप के अंदर किस तरह की एडवांसमेंट हुई हो कि कॉप की वजह से कि क्लाइमेट का जो ये क्राइसिस है उसको रिजॉल्व होने में कोई एडवांसमेंट हुई हो. सो दीज आर 3-4 पॉइंट्स दैट वी वुड रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट अपार्ट फ्रॉम whatever else you would like to speak on the subject. मेरा नाम डॉक्टर अक्तस अफजल है. मैं यहाँ कराची में एक यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हूँ, हबीब यूनिवर्सिटी. डॉन अखबार में भी लिखता हूँ. पहले तो बहुत शुक्रिया द नॉलेज फोरम का कि आपने इतने अहम मौजू के ऊपर एक नशिस्त का इनकाद करवाया. मेरे से पहले जो मुस्तफ़ा जो बात कर रहे थे, उन्होंने बहुत एक मुफस्सल अंदाज में बहुत सी चीज़ों को कवर कर लिया है और बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमें दी है. मैंने भी बहुत कुछ सीखा है. मैं बात करना चाहूँगा ये जो कॉप 27 के हवाले में जो जिस एजेंडा और जिन चीज़ों के ऊपर बात हो रही है और पाकिस्तान ने इसको कैसे अप्रोच किया है. कॉप 27 में जाने के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बहुत तैयारी की. हमने अपने कोई जो पुराने और एस नेगोशिएटर्स हैं उनको न्यूयॉर्क से बुलाया, जिनमें जैसे कि मैं नाम लेना चाहूँगा जनाब मुनीर अकरम साहब. उनको स्पेशली बुलाया गया कि आप वफ्द का हिस्सा बने. शहरी रहमान ऑब्वियसली उनकी एक बड़ी अच्छी रेपुटेशन है इंटरनेशनली, वो उसको लीड कर रही हैं और बड़ा अच्छा एक डाइवर्सिफाइड कंटिंजेंट पाकिस्तान यहाँ से लेकर के गया है जिसमें स्टूडेंट्स भी शामिल हैं. मुझे पता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट एक्टिविस्ट
کام کرے. تیاری بہت اچھی تھی پاکستان کی COP27 میں جانے کے لیے, لیکن COP27 شروع ہونے سے کچھ دن پہلے ہمارے جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب, انہوں نے ایک اخبار دا فائنینشیل ٹائمز کے اندر ایک انٹرویو دیا اباؤٹ دا سچویشن, یہ جو فلڈس کے بعد جو سچویشن, اور انہوں نے ایک دو باتیں کہیں جس پہ مجھے پڑھ کے بہت تشویش ہوئی. پہلی چیز جو وزیر اعظم نے فرمائی, انہوں نے کہا کہ ہم کلائمیٹ جسٹس کی بات کرتے ہیں. اوکے, بڑی اچھی بات ہے, کرنی چاہیے. کلائمیٹ جسٹس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جس قسم کے کلائمیٹ کیٹاسٹرفیز کو فیس کر رہا ہے, آفات کو فیس کر رہا ہے, جیسے یہ فلڈز ابھی آئے ہیں حال ہی میں, اور یہ بہت ہی ایک طرح کے آپ سمجھ لیں ایک آؤٹ لائر ایونٹ ہے یہ, یعنی کہ یہ اس قسم کی بارش کا ہونا, 7-8 گنا بارش کا ہونا, خیر اس کی سائنس کے اوپر ہم بعد میں بات کرتے ہیں. تو پاکستان جس قسم کی آفات فیس کر رہا ہے, اس کا جو فاؤنٹ ہے, اس کا جو منبع ہے, وہ ان کنٹریز سے جا کے ملتا ہے جنہوں نے پچھلے 200-250 سال میں فاسل فیول جلا کر کے خود امیر ہو گئے ہیں, اور کلائمیٹ کے اندر اس قسم کے اب چینجز آنے لگ گئے ہیں کہ ہم جیسی کنٹریز اس کو امپیکٹ کریں. تو کلائمیٹ جسٹس یہ ہوگا کہ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے وہ جو وکٹم ہے ہم اس کیس میں جو پاکستان ہے اس کو کمپنسیٹ کرے. تو کلائمیٹ جسٹس کی انہوں نے بات کی, بہت اچھا. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ فرمایا وزیر اعظم صاحب نے کہ ہمیں ریپریشنز نہیں چاہیے, ہم ریپریشنز کی بات نہیں کرتے. ریپریشنز ایک لفظ ہے جو انگریزی زبان میں, ویسے تو لیٹن زبان کا لفظ ہے, لیکن یہ آتا ہے فرام دا ورڈ ریپیئر یا ریسٹور, اور جب بھی کسی کے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے تو اس کو جو اماؤنٹ پے کی جاتی ہے کمپنسیشن, اس کو ریپریشنز کہا جاتا ہے. ایک اور ورڈ استعمال ہوتا ہے انگریزی میں, اس کو ریسٹیٹیوشن بھی کہتے ہیں, بٹ ریپریشنز. ہمارے یہاں پاکستان میں کچھ کنفیوژن ہے, ہم ہمیشہ یہ جو ورڈ ہے ریپریشنز, اس کو ایسوسیٹ کر دیتے ہیں ان ریپریشنز کے ساتھ جو جرمنی پہ لگائی گئی تھیں فرسٹ ورلڈ وار کے بعد, اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہٹلر کی جو رائز ہے وہ ان ریپریشنز کی وجہ سے ہوئی. تو یہ بڑا ایک, لیکن وہ اس لیے لگائی گئی تھی جرمنی کے اوپر کیونکہ جرمنی کو رول کیا گیا تھا کہ انہوں نے زیادتی کی باقی سب کے ساتھ. تو وہ انصاف تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک جو اگریسر ہے, جب تک جو ظالم ہے, وہ مظلوم کو کسی نہ کسی قسم کی ریسٹیٹیوشن, ریپریشن, کمپنسیشن ادا نہیں کرتا. تو اگر ایک طرف کلائمیٹ جسٹس کی بات ہو رہی ہے تو پھر ریپریشنز سے دامن کیوں چرایا جا رہا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس لیے کیا گیا کہ پاکستان کی جو وفد ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ریپریشنز کا لفظ استعمال کیا تو شاید جو گلوبل نارتھ کی کنٹریز ہیں وہ بہت ناراض ہو جائیں گی ہم سے. اور دوسری چیز اس لیے یہ بات کی جا رہی ہے کہ گلوبل نارتھ کی کنٹریز میں جو پرائمریلی یورپین اور نارتھ امریکن کنٹریز ہیں, آپ اس میں آسٹریلیا بھی شامل کر لیں, حالانکہ وہ ساؤتھ میں ہے لیکن ایک طرح سے ایڈوانسڈ اکانومی ہے تو اس کو گلوبل نارتھ میں شامل کیا جا سکتا ہے. ان کے اندر کسی قسم کی ایپیٹائٹ نہیں ہے, ان کے اندر کسی قسم کا ان کا ارادہ نہیں ہے پاکستان یا اور کنٹریز کو ریپریشن فراہم کرنے کا. تو کیونکہ وہ ہمیں فراہم نہیں کریں گے, وہ ہمیں دیں گے نہیں, تو اس لیے ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں, تو ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے. یہ بھی ایک بہت ہی کنفیوزڈ اور ایک کیا کہنا چاہیے, اس کا کوئی لفظ ہونا چاہیے, اوورلی ڈیفینسو پوزیشن ہے. اس کو کیسے اردو میں اس کا ترجمہ کروں کہ یہ ایک بہت ہی آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسی پوزیشن ہے جو کہ جس سے یہ لگتا ہے کہ ہمیں گلوبل نارتھ کی کنٹری سے ڈر لگتا ہے. اگر کسی بھی وقت دنیا کی ہسٹری میں کوئی ظالم, کوئی جابر, اگر وہ آپ کو کمپنسیشن یا ریپریشن دینے کے لیے راضی نہ ہو
تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس سے وہ تقاضا کرنا بند کر دیں؟ میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج گلوبل نارتھ ہمیں ریپریشنز دینے کے موڈ میں نہیں ہے, آئی تھنک وہ وقت آئے گا کہ جب ہم جیسے اور کنٹریز ان سے ریپریشنز لینے کے قابل ہوں گے اور ان کو ادا بھی کرنی پڑیں گی. تو میرا خیال ہے کہ ایز اے پوزیشن یہ بہت ضروری ہے کہ ہم, کیونکہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, کہ ہم تقاضا کریں ریپریشن کا, کیونکہ انصاف اور جسٹس کا کانسیپٹ دم توڑ جاتا ہے جب آپ اگریسر کو ایک فری پاس دے دیتے ہیں زندگی میں. اگر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, سلیوری کی مثال دیتا ہوں. یو ایس کے اندر ان کی تمام اکانومی اور ویری بگ پارٹ آف اٹ سلیو لیبر کے اوپر بنی ہے. ایٹ لیسٹ سدرن یونائٹیڈ اسٹیٹس کی تو بالکل سلیو لیبر کے اوپر بنی ہے. امریکہ کے اندر کتنی ریپریشنز دی گئی ہیں ڈسینڈنٹس آف سلیوز کو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, 0. لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہاں کے جو انٹلیکچوئلز ہیں, بلیک اکانومسٹس ہیں, انہوں نے اس کا تقاضا کرنا بند کر دیا؟ ہرگز نہیں. وہاں پہ ہر روز نئی کتابیں, نئے پیپرز, نئے کالمز چھپتے ہیں جو تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ ریپریشنز دی جائیں. کیا یو ایس نے کسی اور ریس کو یا کسی اور گروپ آف پیپل کو ریپریشنز ادا کی ہیں کبھی؟ دی آنسر از یس, دی گئی ہیں جاپنیز امریکنز کو. کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر جاپنیز امریکنز جو کہ امریکن سٹیزنز تھے, 3rd جنریشن 4th جنریشن, ان کو کانسنٹریشن کیمپس میں رکھا گیا کیونکہ ان کو اینمی پاپولیشن ڈکلیئر کر دیا گیا تھا. 1988-89 میں تقریباً, یا مجھے اب یاد نہیں آ رہا کیا, یا پروبیبلی لیٹر دین دیٹ, جاپنیز امریکنز کو ریپریشنز دی گئی ہیں. خیال گزرتا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ ایک کیس میں جاپنیز امریکنز کو ریپریشنز دی جا رہی ہیں اور جو ڈسینڈنٹس آف افریقن سلیوز ان کو نہیں دی جا رہی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امریکہ نے بیسکلی اس زمانے میں لیٹ 80s میں جاپان کے پریشر کی وجہ سے جاپنیز امریکنز کو ریپریشنز دی ہیں. تو یہ سمجھنا کہ ایک وقت کے اندر ایک ظالم, ایک جابر آپ کو ریپریشنز نہیں ادا کر رہا تو آپ اپنے تقاضے سے دستبردار ہو جائیں گے, بالکل غلط پالیسی ہے. میں نے اس کے اوپر ہر جگہ آواز اٹھائی ہے اور میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنا ریپریشنز کا کیس پوری طرح سے دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے. اور میں یہ بھی بات کروں, کنٹروورشل بات ہے تھوڑی سی, ہو سکتا ہے کہ مجھے کچھ پرابلم ہو جائے یہ کہنے کے بعد. چائنا پچھلے 30 سال میں جس طرح سے چائنا نے اپنی اکنامک گروتھ کی ہے, تو چائنا کا بھی کنٹریبیوشن ہے یہ جو آن گوئنگ کلائمیٹ چینج چلتا جا رہا ہے. تو ایونچولی دنیا چائنا کو بھی دیکھے گی کہ وہ بھی ادا کرے ہم جیسی کنٹریز کو کسی نہ کسی قسم کی ریپریشن. یہ کنٹروورشل بات ہے کیونکہ ابھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم چائنا کو ڈیولپنگ کنٹریز میں رکھیں یا ہم رچ کنٹریز میں رکھیں. فار آل پریکٹیکل پرپسز چائنا ایک امیر ملک بن چکا ہے اور انہوں نے میسیولی فاسل فیولز کا استعمال کیا ہے. انڈیا ایک اور ایگزامپل ہے آپ کے سامنے, دنیا کی 5th لارجسٹ اکانومی ہے, بہت سی غربت ہے. تو اب یہ تعین کیسے ہو کہ وہ ریپریشنز دیں گے ہم جیسی کنٹریز کو یا دنیا ان کو دے گی؟ تو یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جس کے اوپر ہمیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریپریشنز کے اوپر ہمیں بالکل, بلکہ میں تو یہ اس فورم پہ بیٹھ کے بھی سجیسٹ کرنا چاہوں گا کہ ایک انٹرنیشنل کلائمیٹ ریپریشن سیکریٹریٹ بننا چاہیے جو کہ گلوبل ساؤتھ کی کسی کنٹری کے اندر بنے, جہاں سے بیٹھ کے پھر ہم اس قسم کے تقاضے کر سکیں فرام دا گلوبل نارتھ. کیونکہ پریشر کے علاوہ ہمیں ریپریشنز نہیں ملنے والی. انٹرنل ریپریشنز کی بات, اگر ہم دنیا سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں ریپریشنز دی جائیں تو ہمارے ملک میں جن لوگوں کا اتنا میسیو نقصان ہوا ہے ان کو ریپریشنز کون دے گا؟ ہماری فیڈرل گورنمنٹ کا یہ فرض ہے کہ وہ ان لوگوں کو جن کا اتنا شدید نقصان ہوا ہے ان کو انٹرنل ریپریشنز ادا کرے. اور وہ کیسے ہو سکتا ہے اس کا میں بات کرنا چاہ رہا تھا. لیکن ایک پوائنٹ میں کہنا چاہتا ہوں پہلے ریپریشنز کے بارے, کہ میں یہ سمجھتا ہوں
کہ ایک تو میں نے سیکریٹریٹ کی بات کی ہے, دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو IMF اور ورلڈ بینک کے ادارے ہیں, ان کو یکسر اپنے جو کنسیشنل لینڈنگ کے جو کرائٹیریا ہے, یعنی کچھ سستے لون پرووائڈ کرتے ہیں, ان کو ریوزٹ کرنا پڑے گا. کیا ان اداروں کے اندر ایوولوشن کی ضرورت ہے کہ وہ ہم جیسی کنٹریز کو جو کلائمیٹ چینج کے ہاتھوں بہت تنگ آ رہی ہیں, جہاں بہت نقصان ہو رہا ہے, ہمیں کنسیشنل فنڈنگ پرووائڈ کریں گی یا نہیں کریں گی, یا ہمیں بالکل نئے انسٹیٹیوشنز بنانے پڑیں گے, جیسے ایک انٹرنیشنل کلائمیٹ فنڈ ہو سکتا ہے کہ اگر پاکستان کے اندر کلائمیٹ کیٹاسٹرفی آئی ہے تو وہ فوری طور پہ پاکستان کو فنڈز ریلیز کرے. تو یہ سوال. اب میں آتا ہوں انٹرنل ریپریشنز کی طرف جو میں نے بات کی. دیکھیں, پاکستان کے اندر 94 ڈسٹرکٹس کو کیٹاسٹرفی آفت زدہ قرار دیا گیا ہے. پاکستان کے جو 25 غریب ترین ڈسٹرکٹس ہیں, اس میں سے 19 ڈسٹرکٹس وہ ہیں جو ان 94 ڈسٹرکٹس میں شامل ہیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیسے کلائمیٹ کیٹاسٹرفی اور پاورٹی کی جو انٹرسیکشنلٹی ہے, یا جو اس کا ملاپ ہے, یہ کس قسم کی, کیا کہنا چاہیے کہ کس لیول کا کرائسس کریٹ کر رہا ہے اتنے غریب لوگوں کے لیے. تو میں یہ تقاضا کرنا چاہتا ہوں اپنی فیڈرل گورنمنٹ سے, اور یہ کسی نے اس کی بات نہیں کی, مجھے بڑی ایک طرح سے پریشانی اور شرمندگی ہے کہ ہم دنیا سے تقاضا کر رہے ہیں, جا کر پیسے مانگ رہے ہیں, اور وہاں پہ بڑی انگریزی میں تقریریں ہو رہی ہیں اور بڑا ایک پارٹی ماحول ہے وہاں پہ, لیکن ہمارے ملک میں جو آفت آئی ہوئی ہے اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا. تو میں یہ تقاضا کرنا چاہتا ہوں, نمبر 1, کہ جتنے یہ ایٹ لیسٹ یہ جو 19 ڈسٹرکٹس ہیں غریب ترین, ان کے اندر جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے جو 25,000 روپے دیے گئے ہیں, اس اماؤنٹ کو 4 ٹائمز کیا جائے, 1 لاکھ روپے کیا جائے ان 19 ڈسٹرکٹس میں سب کے لیے. نمبر 1. نمبر 2, میں یہ تقاضا کرتا ہوں کہ تمام 94 ڈسٹرکٹس پاکستان, ان میں 3 سے 4 مہینے کے بجلی کے بل جو 500 یونٹ سے کم ہیں, ان کو کمپلیٹلی معاف کیا جائے. اور آخری میرا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا جو نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہوتا ہے پاکستان میں, جس میں ہم پیسے بانٹتے ہیں, مطلب سارے پیسے چلے جاتے ہیں ٹیکسز کلیکٹ ہو کے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس, پھر وہ ایک فارمولے کے تحت ان کو ریٹرن کرتی ہے پروونسز. آپ سب جانتے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں. اس میں 4 چیزوں کے اوپر کرائٹیریا ہے. نمبر 1 پاورٹی, نمبر 2 پاپولیشن, نمبر 3 کنٹریبیوشن کہ کہاں سے کتنے پیسے آئے ہیں, اور نمبر 4 ریورس پاپولیشن ڈینسٹی. یہ 4 چیزوں کے اوپر یہ دیا جاتا ہے. میں یہ تقاضا کرنا چاہتا ہوں کہ کلائمیٹ ڈیمیج کو ایز اے کرائٹیریا اس میں فوری طور پہ شامل کیا جائے, تاکہ آنے والے دنوں کے اندر جب بھی پاکستان کے کسی ڈسٹرکٹ میں اس لیول کا سیلاب آئے یا ڈیمیج ہو, تو ہم آٹومیٹکلی فیڈرل گورنمنٹ سے پیسوں کو وہاں چینل کریں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز, اس کی کسی نے بات نہیں کی پاکستان کے اندر. میں نے لکھا ہے اس کے بارے میں نے نیا دور پہ جا کے اس پہ بات کی, کسی کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. تو یہاں پہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت اہم بات تھی. اور میں آخری جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ڈیٹ اور کلائمیٹ کیٹاسٹرفی کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے, کہ اگر آپ ایز اے کنٹری آف گلوبل نارتھ ہمیں ریپریشنز نہیں دینا چاہتے, جس کے ابھی بات ہوئی ہے, وہ میں پڑھ رہا تھا ٹیلی گراف کی ایک نیوز تھی, جو نئے بڑے لوگ یہاں خوش ہیں کہ ایک انڈین اوریجن, ویسے انڈین اوریجن پتہ نہیں پاکستان اوریجن بھی کہہ سکتے ہیں, ان کی روٹس کچھ گجرانوالہ میں ہیں, جو برٹش پرائم منسٹر نئے بنے ہیں رشی سنک, تو انہوں نے وہ بن گئے ہیں اور یہ بڑا اچھا. تو اس نے بڑے کھلے انداز میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی قسم کی ریپریشنز دینے کے موڈ میں نہیں ہیں کنٹریز کو. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے, لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں شاید ایسا کہنا بھی نہیں چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی موڈ میں نہیں ہیں ان کو دینے کے ریپریشنز. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا ڈیٹ, ایکسٹرنل ڈیٹ کھڑا ہوا ہے پاکستان کا $130 بلین, اس کے اوپر ہمیں فی الفور چھوٹ ملنی چاہیے. ہمارا ڈیٹ رائٹ آف ہونا چاہیے امیڈیٹلی. آپ ریپریشنز ڈیسائیڈ کریں دینی ہے یا نہیں دینی, میکنزم بنائیں, انسٹیٹیوشنز بنائیں, بٹ ہمیں فوری طور پہ ڈیٹ ریلیف ملنا چاہیے.
اس کے اوپر ایک بہت بڑا انیشیٹو شروع ہوا ہے جس کو کہتے ہیں برج ٹاؤن انیشیٹو، جو شروع ہوا ہے کیریبین کی ایک کنٹری باربیڈوس. آپ نے کرکٹ کے حوالے سے شاید اس کا نام سنا ہوگا. ان کی پرائم منسٹر ہیں میاں موٹلی. اس نے یہ تقاضا کیا ہے دنیا سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک تقاضا ہے، کیونکہ بہت سا ڈیٹ اس لیے اکٹھا ہوا ہے کہ ہم نے کلائمیٹ کیٹاسٹرفی کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ ڈیٹ لیا ہے. تو ڈیٹ اور کلائمیٹ چینج آپس میں اس کو ایک ڈائمنشن بنانے کی ضرورت ہے، اور اسی بیک گراؤنڈ کے اندر ہمیں یہ تقاضا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ڈیٹ ریلیف فوری طور پہ فراہم کیا جائے. اور بالکل آخری بات یہ ہے آج کی کہ میں آپ کو لے کے چلوں گا ان دا ایئر 1953. 1953 میں ایک کانفرنس ہوتی ہے لنڈن میں، لنڈن ڈیٹ ایگریمنٹ، جس کے اندر جرمنی جس کے اوپر بہت سی ریپریشنز لگائی گئی، نہیں فائن کیا گیا تھا جس کو، اور جس کا ایک میسیولی ایکسٹرنل ڈیٹ کھڑا ہو گیا تھا 2 جنگ عظیم میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے، اس کا پورا 50% ایکسٹرنل ڈیٹ کو معاف کر دیا گیا اس لنڈن ڈیٹ ایگریمنٹ میں. اور جو بچ گیا اس کو بہت ہی چھوٹے چھوٹے پیسز میں ڈیوائڈ کر دیا گیا تاکہ جرمنی انویسٹمنٹ کر سکے، جرمنی پروڈکٹیوٹی انہینس. تو بیسکلی جرمنی جو آج کا جرمنی بنا ہے وہ جرمنی نہ بن پاتا اگر ان کو یہ سپیس نہ دی جاتی. 20 کنٹریز نے اپنا ڈیٹ معاف کیا، اور اس میں لطف کی بات اور آئرنی اس کے اندر یہ ہے کہ اس میں ایک کنٹری تھی پاکستان، جس نے 1953 میں جرمنی کا ڈیٹ معاف کیا. تو اگر جرمنی کو آپ ریلیف دے سکتے ہیں اور ہم دے رہے ہیں جرمنی کو ریلیف، تو جب ہم پہ مصیبت آئی ہے تو ہمیں کیوں ریلیف دنیا سے نہیں مل رہی؟ تو اس میں تھوڑی سی ہماری جو ہمارے سیاسی اکابرین ہیں، شہری رحمان، بلاول بھٹو زرداری، شہباز شریف، ان کو تھوڑی سی نا سپائن دکھانی پڑے گی ویسٹ کے آگے، تھوڑا سا دل گردہ اپنا سٹرونگ کرنا پڑے گا، اور گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے انہیں. ہاں، یہ ہمارا رائٹ ہے، اور یا اگر یہ ہمیں نہیں دیں گے تو ایک وقت آئے گا تو ہم ان سے لے کر کے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کا کیا ایجنڈا ہے، اور پھر آپ نے یہ بات کی کہ پاکستان کو لے کر کیا جانا چاہیے، بیکاز وی ریئلی وانٹڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ پبلک انٹرسٹ کو کیا ریپرزینٹ کرتا ہے. تو بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے اپنے ایک ٹیچر کے انداز میں آپ نے اتنے فورسفل طریقے سے اپنی بات رکھی. دس واز ریئلی افیکٹو. بٹ دس واز ناٹ دا لاسٹ آف یور وے ہیونگ ہیئر. آئی ایم شیور کی طرف کچھ اور بھی کامنٹس آئیں گے. میں موو کرنا چاہوں گی مس عبیرہ کی طرف. عبیرہ اشفاق، جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ سوشل موومنٹ کے ساتھ کام کرتی ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں کرتی ہیں، لیکن سوشل موومنٹ کے ساتھ ان کے کام کو بہت زیادہ ایک قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ہماری ان سے درخواست ہوگی کہ اگر وہ تھوڑا سا ہمیں ہیلپ کریں کاپ کی کرٹیک کرنے کے لیے، کہ ضروری نہیں کہ کوئی اسٹرکچر اتنا زیادہ پرفیکٹ ہو کہ اس کے پاس آپ کے ہر مشکل کا حل ہو. تو ہم سمجھنا چاہیں گے کہ کاپ کس طرح سے جو پاکستان کی اپنی مارجنلائزڈ کمیونٹیز ہیں ان کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے لیے کیا ریلیونس ہے، اور اسپیشلی وہ کمیونٹیز جو کہ کلائمیٹ چینج کے اثرات کو سفر کر رہی ہیں. ساتھ ساتھ میں ہم چونکہ عبیرہ بالکل ہی ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرتی ہیں جن کی وائس کے لیے بہت کم کام ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ آج کل وہ جو بستیاں مسمار ہو رہی ہیں ان کے لیے کام کرتی ہیں. یہ جو کراچی میں گوٹھوں کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ان کے حوالے سے کام کرتی ہیں. تو آف کورس یہ وہ تمام چیزیں ہیں، ایکشنز ہیں جو کلائمیٹ چینج کے اثرات کو ان کمیونٹیز کے لیے اور زیادہ فورٹیفائی کرتے ہیں اور مشکل پیدا کرتے ہیں. تو ہم ضرور سمجھنا چاہیں گے کہ یہ کمیونٹیز کی آواز، ان کی ریپرزنٹیشن کلائمیٹ کاپ 27 جیسے پروسیس کے لیے یا دیگر جو پروسیسز ہو رہے ہیں گلوبلی وہ کہاں ہوتی ہے. تو اوور ٹو یو عبیرہ. جب ہم اپنے رہنماؤں کو بھیجتے ہیں کلائمیٹ جسٹس کے ایک ماحول میں کاپ 27،
تو ہمیں اس بات کو انٹیروگیٹ کرنا ہے کہ پاکستان کے اندر کس طرح کی ملٹی لیئرز انجسٹسز ہیں، ناانصافیاں ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو کلائمیٹ چینج اور کلائمیٹ انجسٹس کے سب سے زیادہ ولنریبل ہیں. تو وہ نہ صرف یعنی کہ ایک گلوبل لیول پہ جو ناانصافی چل رہی ہے اس کا شکار ہیں، لیکن جو ہمارا لوکل ڈومیسٹک لیول ہے اس کا بھی وہ شکار ہیں. اور میں آپ کو 3-4 مثالیں دوں گی، کراچی کی، بدین کی، دادو کی، اور ہم اس پہ غور کریں گے کہ وہ ملٹی لیول جو پروسیجرل انجسٹس ہے وہ کس طریقے سے کنٹینیوم میں چلتی ہے ان لوگوں کے لیے. اب اگر آپ دیکھیں کہ بدین کے اندر جو لوگ بے دخل ہوئے اور ابھی تک جو ہے وہ بدین میں سڑکوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں اور ان کو راشن نہیں دیا جا رہا ایک سسٹمیٹک طور پر، تو وہ ان کی آواز کدھر ہے؟ کاپ کے اندر ان کی آواز ریپرزینٹڈ نہیں ہے. اور ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اگر اسٹوڈنٹس بھی جا رہے ہیں جو کہ ایک اچھی بات ہے، لیکن جب تک یعنی کہ سب سے پسا ہوا طبقہ جو کئی انٹرسیکشنز اور کئی مارجنالٹیز کا شکار ہے، کاسٹ ہو گئی، کلاس ہو گئی، کاشت کرنے والے لوگ ہیں، ماہی گیر ہیں، اور جیوگرافی کی طرف سے بھی وہ ایک طرح سے مارجنلائزڈ ہیں کیونکہ وہ ڈیلٹا کے ایریا میں رہتے ہیں، اور ڈیلٹا کا ایریا جو ہے وہ سب سے زیادہ نظر انداز ہوا ہے پچھلے 20 سال میں. تقریباً 1.2 ملین لوگ جو ہیں وہ بدین سے نکل کے کراچی آئے ہیں. تو ان لوگوں کی آواز کدھر ہے؟ نہ ان کی آواز جو ہے وہ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز تک پہنچتی ہے، یہاں تک کہ ان کی آواز جو ہے ادھر کے جو لوکل پلیٹ فارمز ہیں ادھر تک بھی نہیں پہنچتی. ایل بی او ڈی جب بنا، لیفٹ بینک آؤٹ فار روئن، ایکٹیوسٹ نے 2006 میں باقاعدہ ورلڈ بینک اس کو فنڈ کر رہا تھا. ایک ڈرینیج کا یہ کنال ہے جو یعنی کہ زیادہ تر جو ایگریکلچرل ایفلوئنٹ ہے اس کو ڈرین کر کے نکالتا ہے اور یعنی کہ انڈس ریور کی طرف. لیکن اس کا جو ڈیزائن تھا تو جب یہ بنا تھا تو ادھر کے جو لوکل تھے مقامی لوگوں کا یہ شعور تھا کہ یہ غلط ہے اور یہ جو نیچرل ندی نالے ہیں ان کو بلاک کر رہا ہے. بہرحال ورلڈ بینک کی فنڈنگ آئی اور پچھلے 20 سال سے مستقل یہ ایک سورس آف نیوسنس بنا ہوا ہے. 2003 کے سیلابوں میں کئی گاؤں جو تھے وہ بے دخل ہوئے اور ابھی 2022 کے سیلابوں میں وہی ایل بی او ڈی ابھی تک ایک بلا کی طرح لوگوں کے سروں پہ کھڑا ہوا ہے اور پانی جو ہے وہ دیہاتوں کی طرف فلش کر رہا ہے بنسبت اس کے کہ جو اس کا وہ کام ہے اور وہ نکالا جائے. تو جب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل فورمز کی تو انٹرنیشنل فورمز کئی ہوتے ہیں. ایک تو یہ فورم ہو گیا نا کہ آپ کو ورلڈ بینک قرضہ دے رہا ہے، ان کے اپنے گریونس میکنزمز ہیں، لیکن ان کے اپنے گریونس میکنزمز اتنے پیچیدہ ہیں. حالانکہ انہوں نے 2018 کے اندر نئے اصول بھی بنائے ہیں ماحولیات کے حوالے سے، معاشرتی حالات کے حوالے سے، لیکن ان اصولوں کو عمل درآمد میں لانا اور ان کو قصوروار ٹھہرانا جو ہے وہ ایک بہت مشکل ٹاسک ہے. یہ ہم نے ایل بی او ڈی کے کیس میں بھی دیکھ لیا کہ ایل بی او ڈی نے اپنا ڈیزائن فلو جو تھا وہ تسلیم کیا لیکن اپنے آپ کو قصوروار نہیں ٹھہرایا اور ادھر بھی ریپریشنز نہیں آئیں. تو جب ہم ریپریشنز کی بات کرتے ہیں تو ہم کو ان پروجیکٹس کے حوالے سے بھی سوچنا چاہیے جو واقعی پاکستان کو نقصان پہنچا چکے ہیں، جس میں بین الاقوامی سرمایہ آیا ہے قرض کی صورت میں، جو قرض ہم ابھی تک دے رہے ہیں. اب دوسرا میں آپ کو مثال دوں گی کراچی کے اندر. کراچی کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ ملیر ایکسپریس وے بننا جا رہا ہے. ملیر ایکسپریس وے جو ہے وہ کراچی کے ڈی ایچ اے کو کنیکٹ کرے گا بحریہ ٹاؤن سے، اور دونوں طرف مقامی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ دونوں طرف جو ہیں وہ ریئل اسٹیٹ کی پراپرٹیز جو ہیں وہ بڑھتی چلی جائیں. اس وقت ریئل اسٹیٹ گلوبلی ایک ایسی مارکیٹ ہے جس کا یعنی کہ سرمایہ جو ہے وہ $2.7 ٹریلین تک کا ہے. تو جب آپ یعنی کہ $2.7 ٹریلین کی ایک ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کا مقابلہ کرنے جاتے ہیں تو یہ جو سارے کورٹ سسٹمز اور گریونس میکنزمز ہوتے ہیں نا یہ آپ کے کام نہیں آتے. یہ بلکہ یعنی کہ آپ ڈاکیومنٹیشن کے اندر سالوں لگے رہتے ہیں لیکن آپ آن گراؤنڈ کوئی ریئل اسٹرکچرل چینج جو کلائمیٹ ریزیلینس لائے اور لوگوں کو کلائمیٹ کا سامنا کرنے کے لیے میٹیگیٹو اڈیپٹیو اسٹریٹجیز ہے اس میں کوئی یعنی کہ فائدہ نہیں ہوتا. ملیر ایکسپریس وے کو آپ میں اس میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل دینا چاہ رہی ہوں. یہ 39 کلومیٹر کا جو ہائی وے ہے اس کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک فنڈ کر رہا ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی بھی خود کے ایک معاشرتی پالیسی ہے جو 2009 کی یہ معاشرتی پالیسی کہتی ہے کہ اگر انڈیجنس لوگ بے دخل ہو رہے ہیں، ماحولیات کے اوپر اثر ہو رہا ہے یا جبری بے دخلی ہو رہی ہے تو ہماری یہ سوشل سیف گارڈ پالیسی ہے ٹریگر ہوگی. لیکن انہوں نے اپنی جس طرح کی ڈیو ڈیلیجنس کی انہوں نے یہ تک نہیں دیکھا، پیسے دینے ابھی تک پیسے دیے نہیں ہیں لیکن پیسوں کا وعدہ کیا ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ ریٹروسپیکٹو دیں گے، کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ ملیر کے ریور بینک کے اندر
بنایا جا رہا ہے یا بالکل اس کے اطراف. تو آپ ریئل اسٹیٹ کی پرائسز تو ان کو تو بڑا فائدہ ہو رہا ہے, لیکن ادھر کے جو مقامی لوگ ہیں, ادھر کے جو یعنی کہ قدیمی باغات ہیں, ادھر کی جو ایگریکلچر ہے, ادھر کی جو کنیکشنز ہیں کیرتھر نیشنل پارک سے, وہ سب تباہ ہونے کو جا رہی ہیں. اور آپ کی ای آئی اے کا جو پروسیس ہے, آپ یعنی ای آئی اے کا پروسیس یعنی انوائرمنٹ امپیکٹ اسیسمنٹ, وہ اتنا فلوڈ ہے, اتنا یعنی کہ کرپشن کے اندر پھنسا ہوا ہے کہ اس پروسیس میں بھی ہمیں انصاف ملنا بہت مشکل ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یا تو ہمارے اپنے انوائرمنٹل پروسیسز وہ بھی خراب ہیں, ان کے اندر بھی اتنی مشکل ہے کہ لوگوں کی جو سب سے زیادہ اثر انداز ہو رہے ہیں وہ ان کی رسائی کورٹوں تک نہیں ہے. اور جب ہم لوگ ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک کے گریونس میکنزمز دیکھتے ہیں تو اس میں بھی اتنی پیچیدگیاں اور خرابیاں ہیں کہ کوئی پریکٹیکل رزلٹ ہمیں نہیں ملتا. اچھا, اب کلائمیٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کلائمیٹ کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ بے دخل ہوتے ہیں, اور اکثر اوقات وہ اپنے گاؤں سے اٹھ کے قریبی گاؤں میں چلے جاتے ہیں, کبھی کسی الگ ڈسٹرکٹ میں چلے جاتے ہیں. جن کے پاس تھوڑا بہت بچا کچا ہوتا ہے وہی ہوتے ہیں جو کراچی تک پہنچتے ہیں. کراچی کے اندر اس وقت ہمیں ایک ایسا ماحول نظر آ رہا ہے کہ بے دخل ہو کے جو لوگ کراچی کی طرف کلائمیٹ مائیگرنٹس جسے ہم کہتے ہیں, ان کو گھر فراہم کرنے کے بجائے, ان سبسڈائزڈ ہاؤسنگ بنانے کے بجائے, ایسی کمیونٹیز بنانے کے بجائے جہاں غریب طبقہ یا دیہات سے جو طبقہ پریشان ہو کر اپنا روزگار چھوڑ کر کلائمیٹ کے اثر کی وجہ سے کراچی کا رخ کرتا ہے, تو آپ ان کے لیے ہاؤسنگ پرووائڈ کریں. یہ کرنے کے بجائے ہماری گورنمنٹ, ہمارا اسٹیٹ, حکومت سندھ, بلکہ این ڈی اے میں سب جو ہے غریبوں کی آبادیوں کو توڑ رہی ہیں. پچھلے 2 سال سے گجر نالہ اور اورنگی نالہ کے اندر تقریباً 7,000 گھر گرائے گئے ہیں. اور ایون رائٹ ناؤ, ابھی پچھلے ہفتے گورنمنٹ آف سندھ نے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر مجاہد کالونی کو تباہ کرنا شروع کیا. اب ہم نے جب ڈسٹرکٹ سینٹرل سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا اتھارٹی ہے, تو انہوں نے اسی سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا جو جسٹس گلزار اگست کی 2020 کے اندر دے کے گئے تھے کہ نلوں کو, جو نالے جو ہیں کراچی کے جن کو وہ بلاک کر رہا ہے, تو ان کو ہٹا دو. اب ایک چھوٹی سی ڈائریکشن سپریم کورٹ کی طرف سے آتی ہے, تو جن لوگوں نے قانون پڑھا ہوا بھی نہیں ہے ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ لوگ بے گھر ہو رہے ہیں, تو ان کو کوئی پروسیس, ان کو کوئی تحفظات پہلے دیے جانے چاہیے بنسبت اس کے کہ آپ اپنے بلڈوزرز لے کے پہنچ جائیں اور پوری کی پوری سیٹلڈ کمیونٹیز نالوں کے اطراف آپ مسمار کر دیں. اور ہوا یہی اور ابھی 2 سال ہونے کو آئے ہیں اور ابھی تک ان لوگوں کو متبادلہ جگہ نہیں دی گئی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ایک چھوٹے سے سپریم کورٹ کے آرڈر پہ جو اتنا ویگ تھا, جو اتنا اوور براڈ تھا, جس کو گہرائی کے اندر سمجھنے کے لیے اور امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک امپلیمنٹیشن بینچ کو آنا چاہیے تھا یا ایڈمنسٹریٹیولی ریگولیشنز بننے چاہیے تھے, وہ نہیں ہوا. اور آپ نے دھڑا دھڑ کر کے مسماریاں شروع کی, اور اب وہ مسماریاں مجاہد کالونی اور واحد کالونی پہنچ گئی ہیں. جب ہم نے ڈی سی سینٹرل سے پوچھا تو اس نے کہا کہ بوئی والا کیس ہے اور ادھر ایک پرانا نالا ہے. تو ہم نے اس سے کہا کہ اگر ادھر ایک پرانا نالا ہے تو پھر آپ سپریم کورٹ کے آرڈر کے تھرو ان کو مسمار کر رہے ہیں. اس نے کہا ہاں. تو میں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے تھرو آپ کو پہلے ان کو متبادلہ جگہ دینی چاہیے تھی. تو پھر وہ تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا کہ متبادلہ تو دینے کا ان کا کوئی امکان نہیں ہے, نہ ان کا کوئی ارادہ ہے. تو اب وہ پھنس گئے کیونکہ جسٹس گلزار یہ ایک کالا ڈیسیشن ضرور کر کے گئے تھے, لیکن انہوں نے اس فیصلے کے اندر یہ بھی کہا تھا کہ جتنے لوگوں کو آپ مسمار کرتے ہیں ان کو آپ متبادلہ دیں. اب جن لوگوں کو ان نے مسمار کیا, ایک نیریٹو بنایا گیا ان لوگوں کے خلاف کہ سب انکروچرز ہیں. جب ہم نے جا کے ادھر 2 سال کام کیا تو پتا چلا کہ 40% لوگوں کی مستقل لیسیں ہیں, کے ڈی اے نے دی ہیں, کے ایم سی نے دی ہیں, اور جن کی لیسیں نہیں بھی ہیں ان کا بھی ایکویٹیبل ٹائٹل بنتا ہے کیونکہ ان کی کوئی نہ کوئی توقعات تھیں کہ وہ کے ایم سی کو پیسے ادا کرتے آئے ہیں, یوٹیلیٹی بلز دیتے آئے ہیں. تو لا کے اندر ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے, سیٹلڈ ایکسپیکٹیشنز, کہ جب آپ یعنی کہ اداروں سے ٹرانزیکشنز کرتے آئے ہیں تو پھر آپ اداروں سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ کو وہ ڈیو پروسیس دیں گے اور اس طریقے سے بے دردی سے وداؤٹ پراپر نوٹس, وداؤٹ پراپر ریہیبلیٹیشن آپ ان کو مسمار نہیں کریں گے. بہرحال جسٹس گلزار نے یہ نیریٹو شروع کیا اور یہ نیریٹو جو ہے میڈیا تک پہنچا کہ یہ لوگ, یہ ورکنگ کلاس کمیونٹیز جو ہیں 2020 کے جو کراچی میں فلڈز آئے تھے اس کی قصوروار ہیں. حالانکہ یہ نہیں تھا. حالانکہ یہی تھا کہ حکومت سندھ نے خود ندی نالوں کا نظام صحیح نہیں کیا تھا, صفائیاں نہیں کی تھیں, اور اس کی وجہ سے
یہ وکٹم بلیمنگ ہوئی اور ان ورکنگ کلاس کمیونٹیز کو بے دخل کیا گیا. ایک اور مثال میں آپ کو دوں گی کہ بحریہ ٹاؤن. اگر آپ M9 پہ جائیں تو آپ کو دونوں اطراف آپ کو نظر آئیں گے بہت ساری گیٹڈ کمیونٹیز بن گئی ہیں. کمانڈر سٹی ہو گئی, DHA سٹی ہو گئی, بحریہ ہو گئی. بحریہ آئی گیس ایک طرح سے سب سے بڑی اور سب سے نمایاں ہے کیونکہ ایک فیصلہ آیا تھا جس کے بارے میں سب کو پتہ ہے. اب بحریہ ٹاؤن جو ہے ان لوگوں نے سارے جو ادھر کی کاشت تھی اس کو ختم کر دیا ہے. اور کلائمیٹ ریزیلینس کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے شہر کی, اپنے ملک کی گرین بیلٹس کو ضائع مت کریں. ادھر آپ گیٹڈ کمیونٹیز نہیں بنائیں. اگر ایگریکلچرل لینڈ ہے تو ایگریکلچرل لینڈ کو رہنے دیں, ادھر انکروچمنٹ نہ کریں. لیکن اس اصول کی بے دردی سے خلاف ورزی ہوئی ہے اور ایک کے بعد ایک گیٹڈ کمیونٹی بنی ہے جس کی وجہ سے جو بارانی نظام تھا, ادھر کی کاشت تھا, وہ پوری طریقے سے تباہ ہو گیا ہے. اور پہاڑ ادھر کے جو تھے, ادھر کے جو انڈیجنس لوگ ہیں, ان پہاڑوں کے لیے ان کی ایک روحانی ایک تصور تھا, ایک اسپرچول سگنیفیکنس تھی, وہ ختم ہو گئی ہے. مہر جبل کے اوپر علی ولا بن گیا ہے جہاں یہ ایلیٹس جا کے رہتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر کاپ میں جا کے ریپریشنس کا سٹانس دیتے ہیں تو واقعی ہمیں لوکلی ریپریشنس پہلے دینے ہوں گے. اور لوکل ریپریشنس کے لیے جو ساری پروسیجرل انجسٹس ہیں جس کی وجہ سے ولنریبل کمیونٹیز دیہی علاقوں کی وہ لیفٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں, اور یعنی کہ انوائرمنٹلی انفرینڈلی منصوبے, ملیر ایکسپریس وے ہو گیا, بحریہ ٹاؤن ہو گیا, بنتے چلے جا رہے ہیں اور بلڈرز کا سرمایہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہم کو اس نظام کے اندر داخل ہو کے ریپریشنس کی بات کرنی ہوگی. جوہی کے اندر, دادو کے اندر, ابھی ہم لوگوں نے IBA کے اندر ایک کانفرنس کی تھی جہاں میں نے جوہی دادو سے لوگ بنائے تھے. دادو واز ون آف دا ورسٹ افیکٹڈ ایریاز. تو ادھر تو یعنی کہ آپ کا NDMA جو ہے وہ مسماریاں کر رہا ہے, شہر کے اندر روڈ بنا رہا ہے, پورے شہر کو تیار کر رہا ہے بلڈرز کے لیے, لیکن PDMA کا جو کردار تھا وہ بالکل ہی انکوآرڈینیٹڈ تھا. اور بہت سے ایسے لوگ تھے جو اینڈ تک ویٹ کرتے رہ گئے لیکن ان کو ریسکیو نہیں کیا گیا. Obviously ان سیلابوں کے اثرات جینڈرڈ ہیں. عورتوں کے اوپر جو اثر ہوا ہے وہ ناقابل برداشت ہے. پریگننٹ عورتوں پہ, خاص طور پہ بچوں کے اوپر سب سے زیادہ اثر ہوا ہے کیونکہ بچوں کی ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ زیادہ اثر لیتے ہیں ملیریا کا, ڈینگی کا, ان سارے مرائض اور بیماریوں کا. جوہی کے اندر بھی ایک ملٹی نیشنل کمپنی BHP بلنگٹن, آسٹریلیا کی کمپنی. آسٹریلیا از ان دا گلوبل ساؤتھ. اگر آسٹریلیا ہمیں ریپریشنس نہیں دیتا تو پھر ہمیں کیسز کرنے پڑیں گے ان ملٹی نیشنلز کے خلاف, کیونکہ پاکستان کے اندر خاص طور پہ سندھ اور بلوچستان میں وی ہیپن ٹو بی دا ورسٹ افیکٹڈ. لیکن ادھر تیل بھی ہے, ادھر گیس بھی ہے جو باقاعدہ 1950s سے نکالا جا رہا ہے, اور ادھر ملٹی نیشنل کمپنیز پروفٹس بنا رہی ہیں. جب میں مجھے یاد ہے 5-6 سال پہلے جب میں دادو بہت جاتی تھی تو ادھر BHP بلنگٹن کا میں نے سنا, میں نے وہ علاقے بھی دیکھے جہاں BHP بلنگٹن اور RBOD رائٹ بینک آؤٹ فار ڈرینیج کی وجہ سے وچ واز آلسو اے فلاڈ پروجیکٹ, ان کی وجہ سے کہ ادھر کی جو ایک مشہور چاول کی کاشت تھی وہ بالکل ختم ہو گئی تھی. بچوں کی میل نیوٹریشن اور سٹنٹنگ آپ کو آنکھوں سے نظر آ رہی تھی, بچوں کے آنکھوں کے اندر بالکل چمک نہیں تھی. These are the children who need to be climate justice advocates. These are the people جن کو کاپ میں ہونا چاہیے, بلکہ کاپ کو ادھر جوہی دادو میں آنا چاہیے, کیونکہ ایک سرمایہ دار, ایک آئل کمپنی, ایکسٹریکشن کمپنی جو آسٹریلیا کے اندر بیسڈ ہے, وہ تیل نکال کے چلی بھی گئی, پلیوشن بھی کر گئی, اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی. میں یہ دعویٰ نہیں کر رہی کہ واقعی انہوں نے یہ سارا نقصان کیا, لیکن اس کی انویسٹیگیشن کب ہوئی؟ اس نے بس بیسکلی پینٹس کی طرح, ایک جس کو گجر کے لوگ کہتے ہیں لالی پاپ کی طرح, CSR کے فنڈز دے دیے لڑکیوں کی ایجوکیشن. لیکن لڑکیوں کی ایجوکیشن ایشو نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ آپ نے ادھر کا پورا یعنی کہ ایک سوشل اکنامک فیبرک ہو سکتا ہے آپ کا کردار ہو اس کو تباہ کرنے میں. تو ہمیں جب ہم یونائٹڈ نیشنز کی طرف دیکھتے ہیں, یونائٹڈ نیشنز کاپ تو یہ کر رہا ہے, لیکن آپ یونائٹڈ نیشنز سے یہ پوچھیں کہ بزنس ہیومن رائٹس, بزنسز کو, ملٹی نیشنلز کو اکاؤنٹیبل رکھنے کے لیے کیا کوئی کنونشن ہے؟ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی ایسی کنونشن نہیں ہے جو انفورسبل ہو, جس کا یعنی کہ حیثیت ایک قانون کی طرح ہو, جو سارے ممالک سائن کریں. کیوں؟ کیونکہ ان بزنسز, ان ملٹی نیشنلز کی پاور اتنی ہے, اور جب تک ملٹی نیشنلز اور جب تک بلڈرز کی پاور رہے گی ہم لوگ اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ ہم ایک پرنسپل پوزیشن گلوبلی رہیں. اور اتنا بھی میں بتاتی چلوں,
ہم لوگوں کا گورنمنٹ آف سندھ جو ہے وہ ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو ناراض واقعی نہیں کرے گی, ان ملکوں کو جہاں وہ بیسڈ ہیں ان کو ناراض نہیں کرے گی, کیونکہ ہمیں چاہیے کنٹینیول لونز, کہ یہ لونز آتے رہیں, صحیح استعمال ہو نہیں ہو, اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں, لوگوں کی رائے شامل کی گئی ہو کوئی سروکار نہیں, انوائرمنٹ کے لیے اچھے ہوں برے ہوں اس سے بھی کوئی سروکار نہیں, بس ہمیں وہ پیسہ چاہیے. تو ہم اپنے رشتے جو ہیں ان سے اس طرح بناتے رہتے ہیں کہ ہم ان کو کبھی ان کے اگینسٹ نہیں جائیں گے. تو ریپریشنز کی جو کال ہے اس میں ہمیں سب سے زیادہ ان پروسیجرل انجسٹسز کو دیکھنا ہے, اور ان آوازوں کو, ان لوگوں کو, ان بچوں کو, ان ماؤں کو سامنے لانا ہے جو واقعی سیلاب زدگان ہیں اور ورسٹ افیکٹڈ ہیں. اور جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک ہماری یہ ناانصافیاں جو ہیں وہ چلتی رہیں گی. تھینک یو. یہ جو کلائمیٹ ڈیبیٹ ہے یہ صرف کمیٹیوں اور کانفرنسز میں نہ ہو بلکہ عام لوگ جو کہ افیکٹ ہوتے ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, جس کی سب سے بڑی اگزامپل ابھی جو سیلاب آیا ہے اس میں ان کی کیا صورتحال بنتی ہے, ان کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے. لیکن انہی باتوں کو اگر ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت صرف دو بہت اسٹرانگ نعرے, ایک کلائمیٹ جسٹس ناؤ اور دوسرا ریپریشن. اب کلائمیٹ جسٹس کا سوال ساری دنیا کے لیے کہ یہ دنیا پاکستان نہیں, امریکہ نہیں, بلکہ ساری دنیا ایک ساتھ تباہ ہونے کو جا رہی ہے, تو سب پوری دنیا کے لیے مدر ارتھ کے لیے کلائمیٹ جسٹس ہونا چاہیے. اب اس کے حوالے سے وہ ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں, سائنس کی بات کرتے ہیں, سم فالٹ سولوشن کی بات کرتے ہیں, ایسا کریں گے تو کم پولوشن ہوگا, اگر ہم کوئلے کو دھو کر استعمال کریں گے تو کم پولوشن ہوگا, یہ مختلف ساری چیزیں. لیکن بنیادی طور پر اپنے جو کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو ایمیشن ہے وہ کم کرنا نہیں چاہتے. میں بالکل بہت اچھی بات رکھی ہے کہ ہم لوگ کیوں ریپریشن میں نہیں جاتے, وہ اس کی مثالیں ہیں. اس پہ ایلبیوڈیو پر فشر پوک فورم نے بہت کام کیا, ایکشن ایڈ ہمارے ساتھ تھی, بہت سے ہم ورلڈ بینک کے ایڈ آفس تک بھی گئے, انہوں نے ایکسیپٹ کیا, ہماری ساری میڈیا نے اس کو بہت کوریج دی. لیکن جب ہماری حکومت کی باری آئی کہ وہ کمپنسیشن کا ڈیمانڈ کرے, انہوں نے دوبارہ لون کی بات کی اس سے. اسی طرح ایج یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب میرا پرائم منسٹر یہاں کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ میرے پاس اتنا کوئلہ ہے کہ میں 300 سال تک سے بجلی پیدا کر سکتا ہوں, تو یہ پرائم منسٹر وہاں ریپریشن کی بات نہیں کر سکتا. اس لیے کہ اگر آپ خود کسی ایک ملک کے خطے پہ قبضہ کریں اور دوسرے سے کہیں کہ کتنا چھوڑیں, ہمارے سامنے ہندوستان اور پاکستان کی مثالیں, تو یہ نہیں ہو سکتا. بنیادی طور پر آپ دیکھیں کہ پاکستان کہتا ہے کہ میرا حصہ کم ہے, ہندوستان کہتا ہے تو میرا حصہ سب سے زیادہ کم ہے, چائنا بھی اسی پوزیشن میں. آپ کو حیرت ہوگی کہ اس لائن میں سعودی عرب بھی لگا ہوا ہے, وہ بھی کہتا ہے کہ اسے جی سی ایف سے پیسے ملنے چاہیے. اور دنیا میں ایک عجیب انہوں نے کر دیا کہ بینکس کو بھی وہاں پر انٹر کر دیا. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ہر سال $100 ارب اس فنڈ کو دیں گے, اور شاید ابھی مشکل سے ابھی تک انہوں کو $18 بلین دیے. اور دنیا کے بہت سے ملکوں میں, پاکستان کی مثال ہے, جیسے اگر ہمارے پاس سونامی بلین ٹری لگتے ہیں تو اس میں سے ہی پیسہ وہاں سے آتا ہے. اور جے ایس بینک بھی جو نا, اس نے بھی وہاں پر عرضی ڈالی اور اس کو بھی پیسے مل گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جی ایس پی کا اس کا اپنا ہی سسٹم صحیح نہیں ہے, اور کوپ کو باقاعدہ نیگوسیشن برابری کی بنیاد پہ کرنا چاہیے. کیونکہ کل تک امریکہ اس کی شدید مخالفت کرتا تھا, ساؤتھ افریقہ اس کی مخالفت کرتا تھا. اب جو بائیڈن کی حکومت آنے کے بعد تھوڑا مائلڈ ہوا ہے, لیکن اگر جیسے ریپبلک نے زیادہ سیٹیں جیت لی, اگر پھر ان کی حکومت آ گئی تو شاید امریکہ کا وہی پرانا اسٹینڈ رہے. یہ بہت اہم بات ہے. میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو بالکل سپورٹ کرتا ہوں کہ اس ملک میں جو کلائمیٹ کے جو نقصانات ہو رہے ہیں اس کو بھی شامل کرنا چاہیے ہمارے فائنینس میں. اور ساتھ ساتھ میں بھی ایک اور بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں جو عالمی اداروں کے پیسوں سے اور پاکستان کی خواہشات پہ یہ جو ڈیم بنے, یہ ایل یو ڈی بنا, اس نے لوکل لوگوں کو, ڈیلٹا کو تباہ کیا. ان کے بھی اس سے کی جو تباہی ہوئی, ان کو بھی ڈیولپ کرنے کے لیے اس کو بھی جو ہے نا پاکستان کے فائنانس میں ڈالنا چاہیے, تاکہ سب کو ایک طرح سے برابری کی بنیادی بات ہو. اہم بات میں سمجھتا ہوں کہ کوپ کے حوالے سے پاکستان کا جو اسٹینڈ ہے وہ دنیا کے ساتھ جانا چاہیے, نہ کہ مخصوص بات ہونی چاہیے. ہمیں بالکل کھل کے بات کرنی چاہیے. چائنا اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ پولوٹر ہے, انڈیا اس کے بعد ہے. کیونکہ ریپریشن کی تو ہم بات اس وقت ہماری طاقت مضبوط ہوگی جب ہم کہیں گے جی ہم نہیں کریں گے اور باقیوں کے خلاف ہم اسٹینڈ لیں گے. اگر باقی دنیا کے لوگوں کے تلاؤ کے ساتھ
چھوٹے چھوٹے ممالک کے ساتھ, جزیرے والے ممالک کے ساتھ اگر ہم برابر کے کھڑے ہوں گے, LCD کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے تو یقین ہماری آواز مضبوط ہوگی, ان کے ساتھ مضبوط نہیں ہوگی. بہت شکریہ. میرا بھی تعلق خیرپور میرٹھ سے ہے, کیونکہ وہ سیکنڈ لارجسٹ ڈسٹرکٹ ہے جو افیکٹڈ ہوا ہے اس جو رین فلڈ کی وجہ سے. خیرپور میرٹھ تحصیل ٹھاری میروا. یہاں پر جو بہت ساری ڈسکس اچھی ہوئی جی میڈم ابیرا کی طرف سے اور اقدس سر کی طرف سے کچھ انفارمیشن ہمیں ملی, کچھ باتیں جن کے جو آپ نے کی ریپریشنس کے حوالے سے کہ ہم ڈیمانڈ کرنی چاہیے, اس پہ تو مجھے تھوڑا سا مطلب یہ خلاف رائے رکھ سکتا ہوں کہ ریپریشن کی جو ہم ڈیمانڈ کریں تو پہلی بنیادی طور پر اب دیکھا جائے کہ فلڈ نے اتنا ہمیں افیکٹ نہیں کیا. جو ہم کلائمیٹ چینج کی بات کریں, جو بارش ہوئی ہے, یہ ہماری فیملیز بھی یہاں پر کراچی شفٹ ہوئی تھی. بہت سارے لوگ یہاں پر ہم آئے تھے کیونکہ وہاں 4 سے 5 فٹ پانی تھا. وہ یہیں پر فیملی آئی تھی, ہم نے ان کو 1-2 مہینے کے لیے اکوموڈیٹ کیا تھا یہاں پر. باقی بہت سارے تھے جن کے پاس ریسورسز نہیں تھے, وہ نہیں آ سکتے تھے, وہ وہاں انہوں نے اس چیز کو فیس کیا. تو ابھی بھی جب ہم میڈیا پہ دیکھ رہے تھے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا 2 مہینوں سے جب یہ فلڈ آیا تھا, UN کے جو جنرل کونسل تھے وہ بھی یہاں پر آئے ہوئے تھے. روزانہ کراچی ایئرپورٹ پہ میں بھی دیکھتا تھا کہ 10, 15, 20 جہاز جو تھے ایروپلین آتے تھے قطر سے, دبئی سے, سعودی عرب سے, کہ ترکی سے, امریکہ سے, برطانیہ سے. تو جو آپ بات کر رہے تھے ریپریشن کی, دوسری دنیا سے ڈیمانڈ کریں, کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں یا یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو ڈسٹریبیوشن ہم بات کر رہے ہیں کہ اتنا جو آ رہا تھا فلڈ افیکٹڈ کے لیے ڈفرینٹ شیپس میں آ رہا تھا, وہ کہاں جا رہا تھا؟ اب جو ہم ریپریشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ تو ہمیں مل چکا ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ہمیں مل چکا ہے, اس سے زیادہ کہیں بھی ہم سے مل چکا ہے. یہاں انٹرنل طور پہ ہم دیکھیں کہ یہاں کے مخیر حضرات نے بھی بہت کچھ دیا, وہ کچھ لوگوں تک پہنچا. لیکن میں خود بات کر رہا ہوں کہ یہاں پر جو 15-20 جہاز آ رہے تھے جو لینڈ کر رہے تھے روزانہ کی بنیاد پہ, وہ کہاں گئے؟ اس کا جواب کون دے گا؟ اب جب ہم آپ بات کرتے کہ دنیا سے ہم ڈیمانڈ کریں, کیا ہم اپنی گورنمنٹ سے, فیڈرل گورنمنٹ سے, پرائیویٹ گورنمنٹ سے یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے؟ میں سمجھا وہ بہت کچھ کافی سامان تھا, یا ان کیش ہم کہیں جو پیسہ کلیکٹ ہوا وہ کہاں گیا؟ جس طرح میں, کیونکہ یہ سارا بات اب میں کروں گا, وہ سسٹم کی بات کروں گا جو کیپٹلزم ہے, جس کو جس طرح آپ نے بات کی, جو ہماری نیچرل چیز کو ڈیزاسٹر کیا جا رہا ہے, بیریا کی بات کی آپ نے, دوسری چیزوں کو, یہ صرف اس بنیاد پہ کہ کچھ لوگوں کو مفاد دینے کے لیے, 5% لوگوں کو اوپر لانے کے لیے باقی 95% کو نچل دیا جاتا ہے. وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ جو جس کو ہمارے جو جس طرح آپ بات کر رہے تھے کہ میں اب بات کروں یا نہ کروں, جلدی بھاگ جاؤں گا, تو میں بھی وہی بات کر رہا ہوں کہ ہم وہ نام نہیں لینا چاہ رہے جو ہماری ہے, ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ جس کا ہم کہیں کہ وہ جس کا کردار آپ ہمارے سامنے اس ملک کے حوالے سے, جو روزانہ کے بنیاد پہ 30 جہاز آ رہے تھے, وہ کسی کو بھی نہیں ملا. کل نیوز چھپی ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے تقریباً 5 سے 10 کروڑ روپے اس کے اس نے بادام اور اخروٹ بانٹے ہیں فلڈ افیکٹڈ لوگوں کے لیے. یہ کیا ہے, کیا مذاق ہے؟ تو ہمیں خود کو جواب دینا چاہیے. پہلے ہمیں یہ چیز جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے نہیں ہوا ہے پہلی طرف سے, کہ میرا جو علاقہ ہے خیرپور ہے, بارش ہوئی تھی بالکل 4 دن لگاتار بارش ہوئی تھی, 48 گھنٹے کنٹینیوس بارش ہوئی تھی. اس نے اتنا نقصان نہیں دیا جتنا اس سسٹم نے دیا, جتنا اس لینڈ لارڈ لوگوں نے ہمیں دیا. وہ جو پانی تھا ان کی زمینوں کو بچانے کے لیے, لینڈ لارڈ کی زمینوں کو بچانے کے لیے 95% لوگوں کو تباہ کیا گیا. ہمارے پاس پانی بارش کا نہیں ہے. جو خیرپور ناتھن شاہ کی آپ بات کر رہے ہیں, دادو کی آپ بات کر رہے ہیں, بدین کی بات آپ کر رہی ہیں, وہاں بارش کا پانی نہیں ہے. یہی سوری میری بات زیادہ بہت گئی. تو میرے کہنے کا مقصد یہ, اس بات کو میں لنک کر رہا ہوں جو آپ نے دوسری بات کی IMF ورلڈ بینک سے جو قرضہ دے رہے ہیں, کبھی انہوں نے ہم سے پوچھا ہے؟ وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بجلی کے بل بڑھاؤ, الیکٹریسٹی کے بل بڑھاؤ, گیس کے بڑھاؤ, لیکن جب قرضہ دیتے ہیں کہ ہم لوگوں سے پوچھا کہ اس حکومت کو ہم قرضہ دیں یا نہ دیں. تو یہ ایک بہت کنٹروورشن ہے. پہلے اس چیز پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. تو اس کے بارے میں آپ کو اچھا جواب دیں گے تو تھینک یو. میں کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ پہ 97 سے لکھ رہا ہوں. جب کراچی میں ایک ورک شاپ تھی, پال براؤن گارڈین کا آیا ہوا, تو ہاں وہ میں نے اٹینڈ کی تھی. اس کے بعد میں نے گارڈین میں بھی کام کیا ہے. یہ مطلب یہاں مطلب جو ہے نا
میرا خیال سے عارف حسن صاحب جو ہیں ان کا کئی دفعہ میں انٹرویو کر چکا ہوں. بات یہ ہے کہ یہاں میڈیا ہاؤسز کا آپ نے ذکر نہیں کیا کہ ان کا کیا رول ہے. سارے 3-4 جو بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں یہ بلیک میلرز ہیں, سب بلیک میلرز ہیں. یہ مطلب یہ ان کے یہ چل رہے ہیں کہ اپنے رپورٹرز ہیں جو کہ ان کو کما کے لا کے دیتے ہیں. مثلاً 11 سال میں نے انویسٹیگیٹو سیل میں, اور 10 بجے میں آتا تھا, 11 بجے رات تک کام کرتا تھا. فلڈنگ میں نے سندھ اور بلوچستان کی پوری آن اسپاٹ کور کی ہے, بالا کوٹ کور کیا, زیارت کا زلزلہ کور کیا ہے, سری لنکا کی سونامی کور کی. میں نے شاہ رخ حسن صاحب جو مارکیٹنگ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں وہاں پر, ان سے کہا کہ مجھے یہ ایک بیٹھنے کی جگہ دو نیوز میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آؤٹ سائڈر کو کیسے بیٹھنے کی جگہ دی جا سکتی ہے. 11 سال میں نے نیوز میں کام کیا, 4.5 سال ڈیلی نیوز میں کام کیا, اور جرنلزم میں کر رہا ہوں جولائی 73 سے میں 19 سال کر رہا ہوں. وہ مجھ سے یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مطلب یہ ورلڈ بینک اور IMF کی آپ نے بہت صحیح باتیں کی, یہ کچھ چھپتا ہی نہیں ہے, صرف ان لوگوں کا چھپتا ہے جن کو کارڈ دے دیا جاتا ہے کہ خود بھی کماؤ اور ہمارے لیے بھی کماؤ. کچھ ہمارے دوست یہ کہتے ہیں کہ جہاز آئے, ایئرپورٹوں پہ اترے, ان کا سامان جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا. تو یہ اتنا بڑا طوفان تھا, یہ اتنی بڑی بارش تھی, اتنی بڑی قیامت تھی کہ اس قیامت کے اندر صرف بدین نہیں بلکہ پورا سندھ جو ہے, جو ایگریکلچرڈ ایریا جسے ہم کہتے ہیں, یعنی جہاں کپاس ہو, گندم ہو, گنا ہو, اور پیاز ہو, ٹماٹر ہو, مرچی ہو, گوبھی ہو, پالک ہو, یعنی معاشی طور پہ یا بازاروں کے طور پہ جو کراچی کو, حیدرآباد کو, ایون لاہور, پنڈی, ملتان کو چلانے والے جو ایریاز تھے وہ متاثر ہوئے جون سے لے کے. جون بھی ہمارے لیے بہتر تھا, ہم خوش تھے. جولائی بھی ہمارے لیے بہتر تھا, ہم بڑے خوش تھے, کیونکہ پانی کی کیفیت سندھ کی بڑی بری ہوتی ہے. بہرحال جو ہی اگست کا مہینہ آیا تو ایک قیامت کی فضا جو ہے وہ منڈلانے لگی, اور ایسی خطرناک تھی کہ میری 66 سال تو عمر ہو چکی ہے. میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کی خطرناک اپنے آسمان کا شور, جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ بجلی یہ دھڑدھڑاتی ہوئی آسمان کا شور, چلتا ہوا یہ بارش جو ہے یہ پڑتی رہی. 4 راتیں 4 دن مسلسل اگر یہ بارش ہو. دوست نے ٹھری میروا والے نے جو کہا ٹھیک ہے, اپنی جگہ درست کہا ہوگا, مگر یہ بارش اتنی خطرناک تھی, یہ گورنمنٹ سندھ سے یا کسی سے بھی سنبھالنے کی بات نہیں تھی, سنبھلی بھی نہیں جا سکتی تھی. گورنمنٹ کے لوگ اپنے اپنے علاقوں میں جاتے رہے, اپنے اپنے علاقوں میں کام بھی کرتے رہے, لوگوں تک بھی رسائی کرتے رہے, مگر یہ اتنی خطرناک صورتحال تھی کہ میرے خیال میں اگر انسانیت کی بات کی جائے تو یہ کسی کے بس کی بات نہیں تھی. کسی پہ تنقید کرنا فضول ہے. یہ میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ہمارے سندھ کے اندر لوگوں نے, NGOs نے, گورنمنٹ نے اپنی مدد, آپ نے بھی, کئی لوگ وہاں گئے اور کئی لوگ وہاں پہنچے, لوگوں تک رسائی بھی ہوئی. صورتحال بڑی سنجیدہ تھی اور خطرناک تھی. لوگوں نے کسی کا گھر نہیں ڈبویا. یہ جو دوست کہتے ہیں کہ جی سرمایہ داروں نے, وڈیروں نے پانی چھوڑا, یہ بھی غلط بات ہے. اصل میں کیا ہوتا ہے کہ اگر بارش یا کوئی بھی پانی, ہماری جو لیول ہے پاکستان کی وہ نارتھ سے ساؤتھ کی طرف آ رہی ہے. ہمارے یہاں جو بات آپ نے بھی کی کہ یہ جو نالے بنے تھے جسے سم نالا کہتے ہیں, یہ نالے جو ہے جو بنے وہ ان کنڈیشنل نالے ہیں, ابھی تک مکمل نہیں ہو چکے. اور ہمارے یہاں وہ رستے
जो नेचुरल हुआ करते थे दरिया के, जब इरिगेशन सिस्टम पड़ा और लोगों ने जो है इंक्रोचमेंट करना शुरू कर दी, रास्ते वो बंद कर दिए। अच्छा, उन रास्तों पे जो है मैं अगर जमींदार हूँ, मेरे साइट पे अगर जमीन गवर्नमेंट की पड़ी है तो मैंने जो है उस जमीन को यूटिलाइज कर दिया। इसमें गवर्नमेंट के लोग भी हैं, अपोजिशन के लोग भी मौजूद हैं, कई लोग जीडीए के भी हैं, कई लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी होंगे, कई लोग जो है दूसरी मुख्तलिफ जमायतों के भी हैं, कई लोग पीर साहब पगारों के भी होंगे, मगर जिस वडेरे के साथ जमीन टकराती गई उस वडेरे ने छोड़ा नहीं। ये बात पंजाब में भी है, ये बात सिंध के अंदर भी है, ये बात बलूचिस्तान में भी है, यही चीज़ फ्रंटियर के अंदर भी है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस फ्लड ने जो है, मैं टाइम शायद ज़्यादा ले गया, इस फ्लड ने जो ये क़यामत खेज फ्लड था, ये किसी के संभलने की सूरत हाल नहीं थी। आज भी हम दुआ ये करें कि अल्लाह ताला खैर करे कि इस तरह की दोबारा ये सूरत हाल हमारे मुल्क में ना आ जाए। मेहरबानी। अपरेंटली तो ये बात आपकी जो है बड़ी अपील करती है कि वो बेचारे लोग वहाँ पर आबाद हैं, बरसों से उनके घर हैं, उनकी आबादी हैं वगैरह, वॉट एवर द केस में भी, वो उनको हटाया जा रहा है तो उनको तकलीफ़ होगी, ज़ाहिर है, बिल्कुल। लेकिन उसके साथ साथ ये भी तो देखिए कि वो जो कराची 47 में था, जो बरे सगीर का सबसे साफ तरीन शहर था। माई फादर ग्रेजुएटेड फ्रॉम NED, माई अंकल वॉज अ प्रोफेसर एट DJ कॉलेज। तो बताते हैं कि वो कराची की जो सड़कें हैं वो रात को पानी से धुलती थी। कराची को सबसे पहले जो ख़राब किया, कराची का चेहरा ख़राब किया, वो अयूब खान ने आकर किया, और उसके बाद फिर महाजरीन अफगानी आए। अब इस वक्त क्या है कि आप 14 अगस्त को अगर सुपर हाईवे पर आप गई होंगी तो आपको किसी और मुल्क के झंडे नज़र आए और आप सोहराब गोट में जाएं। मेरा एक भांजा है, उसकी वहाँ पर मेडिकल स्टोर है सोहराब गोट में, अलासिफ स्क्वायर टू बी वेरी पर्टिकुलर। वहाँ आपको अफगान करेंसी भी मिल रही है, वहाँ आपका हेरोइन भी मिल रही है, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आपको दुनिया भर का जो हथियार है वो किराए पे मिल रहा है। तो ये सिंपली सी इतनी बात नहीं है जिस तरह से आप के दिल में रहम का जज्बा पैदा हुआ और आपने महसूस किया कि इन बेचारों के साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन आप उनके पीछे जाइए। अलासिफ स्क्वायर के पीछे एक हमारे अजीज रहते थे, मैं उनसे मिलने के लिए कोई 15 साल पहले गया था, डरते 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 वापस आ गया। तो मेरी अच्छी बहन, जब आप कराची बचाओ तहरीक की बात करती हैं तो कराची बचाओ तहरीक में मैं भी कराचाइट हूँ। हम भी चाहेंगे कि यहाँ के जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं वो लीगली एंड विथ परमिशन वो अपने घर बनाए, बिल्डिंग्स बनाए। आज मैं समझता हूँ, आज मैंने टीवी पे देखा, यहाँ रात देखा, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं मुर्तज़ा बता रहे थे एक जगह किसी जगह आग लगी और वो इंक्रोचमेंट की वजह से वो फायर ब्रिगेड नहीं जा सकती। टाइम बहुत कम है, मैं समझता हूँ, इसलिए तमाम चीज़ें जो कहनी थी मैं रोक देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। इस तरह से मैं ये समझता हूँ कि इस जो है गैदरिंग का एक अच्छा नतीजा ये बरामद होगा कि पार्टिसिपेंट जो हैं वो उन टेक्निकल इश्यूज से भी आगाह हो सके, उस इनपुट से भी आगाह हो सके जिस पर हम अमूमन अपनी मसरूफियात की वजह से या कम इल्मी की वजह से हम उसमें जा नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। मैं सिर्फ ये कोई क्वेश्चन भी नहीं, एक सजेशन है,
اور وہ یہ کہ یہ جس قسم سے آج آپ نے یہ اجلاس طلب کیا ہے یا سیمینار ہے، تو جو بھی آپ نام دیں، آپ کو زیادہ انٹریکٹ کرنا چاہیے پارلیمنٹیرینس کے ساتھ بھی، پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی. اور یہ جو ایلیٹس ہیں ایکچولی یہی فیصلے کرتے ہیں اس ملک کی، اس ریاست کے وہی فیصلے کرتے ہیں. ہم اس میں مظاہرہ کر سکتے ہیں اور ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ آواز کو زیادہ طاقت کے ساتھ جو ہے بلند کریں. تو یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ ان کو انوالو کیا جائے. وہ کسی حد تک انوالو بھی ہیں، لیکن ان کو زیادہ انوالو کرنے کی ضرورت ہے، پریشر ڈالنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ جو بھی طاقتور ہوتا ہے، خواہ وہ بین الاقوامی طاقتور ہو یا ہماری اپنی لوکل کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ دباؤ کے بغیر جو ہے کوئی کام نہیں کریں گے. تو دباؤ اٹھنا چاہیے. غریب یہاں تباہ ہوئے ہیں، مزارے تباہ ہوا ہے، کھیت مزدور تباہ ہوا ہے، وڈیرے بھی تباہ ہوئے ہیں، لیکن ان کی دولت میں کچھ کمی ہو گئی ہوگی. جس کے پاس 50 کروڑ ہو گیا تو اس کے 10 کروڑ کی کمی ہو گئی ہوگی. جیسے ہمارا میمن سیٹ کہتا ہے نا کہ وہ نفع کے اندر جو نقصان ہو گیا، تو ان کا نفع کے اندر نقصان ہوا ہے، وڈیروں کا، جاگیرداروں کا. تباہ تو عوام ہوئے ہیں. آپ دیکھیں سڑکوں کے کنارے پڑے ہوئے ہیں. اب بیماریوں کا حملہ ہو گیا ہے، اب جو ہے ملیریا پھیل رہا ہے. تو اس کا سب جو ہے کہتے ہیں کہ سدباب یہی ہے کہ ہم طاقت کے ساتھ اٹھیں. اپنی اپنی پارٹیز میں جہاں ہم ہیں، جیسے میں ایک پارٹی میں، ہمیں وہاں آوازیں اٹھانی چاہیے کہ اس مسئلے کو اٹھایا جائے. بہت بہت شکریہ. جیسا کہ ہمارا کنٹری ہے اور ایشین میں شامل ہوتا ہے، اور اس میں دیکھا جائے تو کلائمیٹ چینج کا جو امپیکٹ ہے، جو سب سے زیادہ ہے، وہ خواتین پر ہوتا ہے. خواتین جو ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں ہم جو ہے وہ پاورٹی کے بلو لائن میں آتے ہیں، اور ہمارے یہاں پر عورتوں کو گھر کی ذمہ داری ہو یا کھیتوں میں جا کر کام کی ذمہ داری ہو، ایون کہ جا کر ماہی گیری کی ذمہ داری ہو، ہر چیز میں جو ہے عورت کی زیادہ سے زیادہ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. تو اس شیپ میں اگر دیکھا جائے تو وہ کلائمیٹ کا سب سے زیادہ متاثر، سب سے زیادہ اثر جو ہے وہ خواتین پر ہوتا ہے. اور خواتین کے اس اثر میں جو وہ نیو جنریشن ہے اور اس کی ہیلتھ پر بھی ہوتا ہے. تو کیا یہ جب COP27 میں جو بھی ڈیمانڈس رکھی جاتی ہیں، ایک تو یہ بھی کوسچن آتا ہے کہ اس میں کیا خواتین کو فوکس کیا گیا ہے، ان کے ایشوز کو فوکس کیا گیا ہے؟ کیونکہ ایک نیو جنریشن کو جو ہے آگے لے کر جانے والی عورت کا بہت ہاتھ ہوتا ہے. تو کیا اس میں ان کے فیکٹ کو بتایا گیا ہے یا ان کی نامینیشن ہے؟ جیسا کہ پوری شروع سے لے کر اینڈ تک بات یہ گئی ہے کہ جو امپیکٹ کلائمیٹ چینج کا جو امپیکٹ ہے وہ کارپوریٹس کی وجہ سے ہے، اور جا کر وہاں پر بات بھی وہی کرتے ہیں، جو ایشوز پیدا کرتے ہیں وہی سلوشن دیتے ہیں. تو یہ پاسبل نہیں ہے. ان کے اب کیا ہے، لفظ کو یہاں سے گھماؤ یا وہاں سے گھماؤ. نیچر بیسڈ سولوشنز، نیچرل بیسڈ سولوشنز کیا ہوتے ہیں؟ ان کی کیا ہے؟ کیا ان میں ان کے افیکٹ کم ہو جائیں گے؟ یا جو انٹرنل ریپریزنٹیشن کی جو بات کر رہے ہیں، اگر ہم اپنے ملک میں بات کریں تو بہت جگہوں پر ایز اے کمپنسیشن لیا جاتا ہے، جس میں ڈسپلیسمنٹ آ گئی، لوگوں کو جو ہے وہ وداؤٹ بہت سارے ایشوز ہیں جو کہ وہ فیس کرتی ہیں. تو میرا ماننا یہ ہے، یا ہو سکتا ہے آپ لوگ اس پہ زیادہ روشنی ڈال سکیں، کیا عورتوں کے ایشوز یا عورتوں کے حوالے سے جو بھی افیکٹڈ ہیں، یا لاس اور ڈیمیجز میں ہاؤسز آ گئے، ہمارے اوشنس آ گئے، ہمارے ریورس آ گئے، بہت ساری چیزیں ہیں جو اس میں آتی ہیں. تو اسپیسیفک ویمن، گرلز اور یوتھ کو بھی فوکس کیا جائے ان چیزوں میں، اور ان کی گراؤنڈ لیول پہ ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے، جہاں پر ان کے گراؤنڈ ایشوز جو ہیں، کیونکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ کارپوریٹ کیا ہے، یا یہ کمپنی کیا کرتی ہے، یا فاسل یا ان کی ہیلتھ جو ہے وہ کمنگ جنریشن کو کیا افیکٹ دے رہی ہے. سو کلائمیٹ چینج کو ایک الگ نظریے سے، عورتوں کے امپیکٹ سے بھی دیکھنا چاہیے، اور اس کی بھی جو ہے ایجنڈا میں اسپیشلی شامل کرنا چاہیے. تھینک یو. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے یا ہمارے ریپرزینٹیوز ہیں، ان کو ریپریشنز کا تقاضا کرنے سے بالکل نہیں گھبرانا چاہیے. نمبر 1، آئی تھنک اس کا کیا میکنزم بنے گا، کن کنٹریز کے اوپر وہ لگائی جائیں گی،
وہ کیسے دی جائیں گی وہ سیکنڈری ایشوز ہیں. پہلا ایشو ہے تقاضا کرنا, کیونکہ ایک ناانصافی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ویسٹ کے اندر گلوبل نارتھ کی کنٹریز میں ایک تو بالکل موڈ نہیں ہے کسی قسم کی ریپریشنز ادا کرنے کا, بلکہ اس سال بہت ہی مشکل سے لاس اینڈ ڈیمیج کو COP27 کے ایجنڈا پہ شامل کیا گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلوبل نارتھ کی کنٹریز کے اندر بھی بہت زیادہ کلائمیٹ ڈینائل ہے, جس میں ان کے جو ایکس پریزیڈنٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ, یا ایون جو ورلڈ بینک کا کرنٹ پریزیڈنٹ ہے ڈیوڈ میلپاس, وہ بہت سی خبریں یہ بھی آتی ہیں کہ وہ ایک کلائمیٹ چینج ڈینائر ہیں. تو آج کل کے دور میں جب ہم جسٹس کی بات کر رہے ہیں, جب ہم گلوبل ساؤتھ کی کنٹریز کے اندر کیٹاسٹرفیز کی بات کر رہے ہیں, تو کیسے ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ ایک کلائمیٹ چینج ڈینائر ہو سکتا ہے؟ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو امریکہ کی اجارہ داری ہے ورلڈ بینک کی پریزیڈنٹ کی پوزیشن کے اوپر, شاید آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ ہمیشہ امریکن ہوتا ہے, IMF کا پریزیڈنٹ ہمیشہ یورپین ہوتا ہے, اور ADB کا پریزیڈنٹ ہمیشہ جاپنیز ہوتا ہے. تو آئی تھنک وقت آ گیا ہے کہ اس کو بھی چیلنج کیا جائے, اور یہ نظام جو سیکنڈ ورلڈ وار کے وکٹرز نے بنایا تھا اس کو یکسر توڑ کے ایک نیا نظام, ایک منصفانہ نظام, ایک برابری اور مساوات پر بیس نظام ہم جیسی کنٹریز کے لیے بنایا جائے. اور آخری بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا تقاضا کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ناانصافیاں ہیں, ہمارے ملک کے اندر جو ایشوز ہیں, اس سے کنارہ کشی کی جائے. پاکستان کے اندر بہت سی ناانصافیاں ہیں, معاشی ناانصافی, لسانی بیس کے اوپر, لسٹ از اینڈ لیس. آئی تھنک ایک اچھا طریقہ یہ ہوگا کہ پاکستان میں بھی جو ناانصافیاں ہیں, جس طرح, اسی لیے میں نے انٹرنل ریپریشنز کی بات بھی کی ہے. تو ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر کے چلنا ہے, اور ہمیں ریپریشنز کا تقاضا کرنے سے بالکل نہیں گھبرانا چاہیے. شکریہ. اندر دادو میں, کمبر میں, خیرپور کے اندر جو تھا وہ گلوبل وارمنگ نہیں تھا. اصل میں یہ جو ہے, یہ ساری سائنس جو ہے یہ انڈینائبل ہے. پاکستان کے اندر جو گلیشیئرز ہیں نارتھ کے اندر وہ واقعی پگھلے ہیں, اور انڈس ڈیلٹا اور کئی جو جزیرے ہیں وہ تو بالکل ہی سی لیول جو رائز ہو رہا ہے. تو یہ ایک ماحولیات کا سوال جو ہے یہ گلوبل پیمانے پہ ہے. یہ صرف یعنی, اور پھر انپریسیڈنٹڈ بارشیں بھی ہوئیں گلوبل وارمنگ. لیکن آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ جو لوکل ناانصافیاں ہیں, جو LBOD ہو یا RBOD ہو یا وڈیرا سسٹم ہو یا عورتوں کے ساتھ جو آپ نے جینڈر کی بات, تو یہ نقصانات جو ہیں یہ ایمپلیفائی ہوتے ہیں ان لوکل ناانصافیوں کی وجہ سے. اور یعنی جو ریلیف بھی پہنچنا تھا وہ بھی یعنی کہ ایک ایکویٹیبل طریقے سے نہیں پہنچا. کئی لوگوں نے بولا کہ بھئی یہ جہاز آئے کدھر گئے. تو جب ہم لوگ گئے تو جو خیموں کے اندر بدین میں یہ پنگڑیوں ولیج تھا, جو لوگ رہ رہے تھے وہ یعنی کہ رلی کے یا دوپٹوں کے بنے ہوئے خیمے تھے, اور اس کے نیچے ایک چارپائی کے بس بیٹھے ہوئے تھے. ادھر ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو ادھر سولر کے بلب لگا دیے تھے, صرف ادھر جہاں ایکسیڈنٹ ہوا تھا, یہ بھی نہیں کہ پوری سڑک کے اوپر لگا دیں. اور جو خیمے نکالے گئے تھے جو اچھی کوالٹی کے تھے وہ ایسے تھے کہ جو 2010 کے جو سیلاب آئے تھے تو وہ اس میں. تو اب جو ہم لوگ انٹرنل ریپریشنز کی بات کرتے ہیں نا, تو ہمیں انٹرنل ریپریشنز میں صرف پیسوں کو نہیں دیکھنا, پروسیسز اور سسٹمز کو بھی دیکھنا ہے. کہ 2010 کے اندر NGOs جو تھیں, ٹھیک ہے میں موومنٹس کے ساتھ کام کرتی ہوں, میری ایک الگ تنقید ہے NGOs پہ, لیکن آئی سپورٹ NGOs کیونکہ NGOs نے ایک بہت اہم کردار 2010 میں ادا کیا. ابھی آپ جائیں, میں بہت سجاول ٹھٹا بدین اس زمانے میں بھی گھومی تھی, یعنی کہ لگاتار لوگ آئے جا رہے تھے اور ایڈ دے رہے تھے, جو بھی ٹوٹے پھوٹے طریقے سے. اس سال وہ نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ ایک تو میڈیا نے اپنا کردار ادا نہیں کیا, جو ان سر نے بات کی, ایک مافیا ہے, اور دوسرا یہ کہ 2015 کے اندر NGOs اور INGOs کے اوپر بہت بڑی ممانتیں لگائی گئیں, اور ان ممانتوں کی وجہ سے ان کی رجسٹریشن کے اندر اتنی مشکلات تھی کہ ان لوگوں نے ہیلتھ اور ایجوکیشن جینڈر پہ اپنا کام کٹ کر دیا. اب جب آپ نے کام کٹ کر دیا تو جو NGOs ہیں وہ ایک سوشل نیٹ ورک ہے جو ریلیف اور ریسکیو کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا تھا, لیکن آپ نے وہ پورا نظام اچھا خاصا بنایا توڑ دیا, رائٹ.
تو سر آپ کی بھی بات ایک طرح سے صحیح ہے، اور سر آپ کی بات سے میں ڈس ایگری کروں گی. میرے دادا بھی کراچی آئے ہیں 1916 میں، ٹھیک ہے، میرے فادر کی پیدائش بغدادی میں ہے، لیکن میں اون کرتی ہوں جو بھی پاکستان میں آئے، چاہے وہ افغانی ہو یا بنگالی ہو، ہم اون کرتے ہیں، کیونکہ کراچی جو ہے وہ ہمیشہ غریب کی ماں رہی ہے، اور جو بھی بندہ مشکل میں یا فیملی مشکل میں ہو اس کو ہمیشہ ایک سہارا دیا ہے، ایک گھر دیا ہے، اور ہم اس ٹریڈیشن کو کبھی نہیں بدلیں گے.